तकलीद आबा। नबी हम जो अपने बाप दादा से होता हुआ देख रहे हैं, अब हम तो उसी पर चलेंगे। जमी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, ये जमूद की कैफियत होती है, दिमाग की खिड़कियां बंद करने की कैफियत, मजीद कुछ सोचने को तैयार नहीं। यहां तुम्हारे बाप दादा भी अगर तुम जैसे ही हों, वो भी जमूद का शिकार हों, तो फिर क्या करोगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर उम्मत मुसलमानों दरपेश एक खतरे को आगाह करके उसका इलाज तजवीज फरमाया। ये खतरा ऐसा कि हमेशा उम्मत इस पारों ही बर्बाद हुई। अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत जड़ी थी और आएगा गई, बाज लोग बिगड़ जाते रहे। खतरा की है? जदों अल्लाह के रसूल आके दीन की दावत देंदे ते लोग उस दीन को कबूल करते ते शोर नाल कबूल करते, समझते भी कहता की है। जिन्होंने कोई शक शुबा होंदा सवाल उठाते, अपने इतराज़ां के जवाब लेंदे, मुतमैन होकर दिल की तवें उस गल को कबूल करते। मगर अगे चल के गल ऐसी हो जाती जितों बचा भी नहीं जा सकता। उन्होंने मुसलमानों के घर औलाद पैदा होनी शुरू हो जाती। उस औलाद के बारे च लोग कोई एहतमाम नहीं करते। इन्होंने वो दीन जिदा असी समझ के कबूल किया, इन्होंने भी समझाइए, फिर वो दीन जरा शोर ही नहीं रह जाता, वो नस्ली बनता कि प्यो दादे तक ना चिमट जाता है कि मुसलमान है, पता उन्होंने कुछ नहीं होता। ये बेइलमी और दीन के बारे च जहालत जी खतरे की अलामत। जो दीन जानते ही नहीं, जरा मर्जी फराड करने वाला, धोखा देने वाला दीन के नाम से जिधर मर्जी हिट के रह जाता, अपने को रोशनी नहीं होती, ठगां दे हाथ चढ़ जाते हैं। ये पिछली उम्मतां नाल भी हादसा इहो गुजरिया, साडे नाल भी इहो हाल है। मगर इंसान ऐसा जानवर है कि जब ये अपनी ख्वाहिशात का बंदा बनता है तो वो हरकतें करने लगता है जिसे शैतान भी पनाह मानता है। ये तो गुमराही के आने का पहला रास्ता। दूसरा रास्ता ये है कि बाप दादा से जो रस्म रिवाज, जो अकीदे और ख्यालात, जो रंग ढंग चले आ रहे हैं, आदमी उनका गुलाम बन जाए और खुदा के हुक्म से बढ़कर उनको समझे। और अगर उनके खिलाफ खुदा का हुक्म उसके सामने पेश किया जाए तो वो कहता है मैं तो वही करूंगा जो मेरे बाप दादा करते थे और जो मेरे खानदान और कबीले के रिवाज थे। जो शख्स इस मर्ज में मुब्तला है वो खुदा का बंदा कब हुआ? मुझे बताइए, जो शख्स अपने बाप दादा के रिवाज को फॉलो करे वो खुदा का बंदा कैसे हो सकता है? उसके खुदा तो उसके बाप दादा, उसके खानदान और कबीले के लोग। इसको झूठा दावा करने का क्या हक है कि मैं मुसलमान हूं? कुरान करीम में इस पर भी बड़ी सख्ती से तशबीह की गई है, जहां अर्ज हुआ है कि और जब कभी उनसे कहा गया कि जो हुक्म खुदा ने भेजा है उसकी पैरवी करो, तो उन्होंने यही कहा कि हम तो उस बात की पैरवी करेंगे जो हमें बाप दादा से मिली है। अगर उनके बाप दादा किसी बात को न समझते हो और राह रास्त पर न हो तो क्या ये फिर भी उन्हीं की पैरवी किए जाएंगे? और दूसरी जगह इरशाद हुआ सूरह माइदा में कि और जब उनसे कहा गया कि आओ इस फरमान की तरफदारी करो जो खुदा ने भेजा है और आओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की तरफ, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए बस वही तरीका काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये बाप दादा ही की पैरवी किए जाएंगे चाहे उनको किसी बात का इल्म ना हो और वो सीधे रास्ते पे भी ना हो? ईमान लाने वालों, तुमको तो अपनी फिक्र होनी चाहिए। अगर तुम सीधे रास्ते पे लग जाओ तो किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हें कोई नुकसान ना होगा। फिर आखिरकार सबको खुदा की तरफ वापस आना है। उस वक्त खुदा तुमको तुम्हारे आमाल का नेक व बद सब कुछ बता देगा। मेरे दोस्तों, अभी ऐसी गुमराही है जिसमें तकरीबन हर जमाने के जाहिल लोग मुब्तला रहे हैं और हमेशा खुदा के रसूलों से हिदायत को मानने से इन्हीं चीजों ने इनको रोका है। आप याद कीजिए, हजरत मूसा ने जब लोगों को खुदा की शरीयत की तरफ बुलाया था, उस वक्त भी लोगों ने यही कहा, क्या तू हमें उस रास्ते से हटाना चाहता है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है? सूरह यूनुस की आयत है। और याद कीजिए सूरह अंबिया की आयत, जब हजरत इब्राहिम ने अपने कबीले वालों को शिर्क करने से रोका तो उन्होंने भी यही कहा, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं खुदाओं की बंदगी करते हुए देखा है। गर्ज इसी तरह हर नबी के मुकाबले में लोगों ने यही हुज्जत पेश की है कि तुम जो कहते हो वो हमारे बाप दादा के तरीके के खिलाफ है, इसलिए हम इसे नहीं मानते हैं। और याद कीजिए, कुरान मजीद में इसी के खिलाफ इरशाद हुआ कि ऐसा ही होता रहा है कि जब कभी हमने बस्ती में किसी डराने वाले को यानी पैगंबर को भेजा तो उसी बस्ती के खाते पीते लोग ये कहा कि हमने अपने बाप दादा को ऐसे तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे।
पैगंबर ने उनसे कहा कि मैं उससे बेहतर बात अगर तुम पर अया कर दूं जो तुमने अपने बाप दादा से पाई, तो क्या तुम फिर भी बाप दादा की पैरवी किए जाओगे? उन्होंने जवाब में कहा कि हम उस बात को नहीं मानते जो तुम लेकर आए। और बस जब उन्होंने ये जवाब दिया, हमने भी उनको खूब सजा दी। और अब देख लो हमारे अहकाम को झुटलाने वालों का क्या नतीजा होता है। अब ये सब कुछ बयान करने के बाद गौर करने की बात है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं या तो बाप दादा की पैरवी कर लो या फिर हमारे हुक्म की पैरवी कर लो। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। मुसलमान होना चाहते हो तो सबको छोड़कर सिर्फ उस बात को मानो जो हमने बताई। चनाचे अर्ज हुआ कि जब उनसे कहा गया कि इस हुक्म की पैरवी करो जो खुदा ने भेजा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो उस बात की पैरवी करेंगे जिस पर हमने बाप दादा को पाया है, चाहे शैतान उनको अज़ाब जहन्नम की तरफ क्यों ना बुला रहा हो। जो कोई अपने आप को बिल्कुल खुदा के स्पर्द कर दे और नेकोकार हो जाए, उसने तो मजबूत रस्सी थामी और आखिरकार तमाम मामला खुदा के हाथ में। और जिसने इससे इनकार किया तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको उसके इनकार से रंजीदा होने की कोई जरूरत नहीं। वो सब हमारी ही तरफ वापस आने वाले हैं, फिर हम उनको उनके अमाल का नतीजा भी दिखाएंगे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये गुमराही के आने का दूसरा रास्ता। तीसरा रास्ता कुरान ने यह बताया है कि इंसान जब खुदा के हुक्म को छोड़कर दूसरे लोगों के हुक्म मानने लगे और ये ख्याल करता है कि फलां शख्स बड़ा आदमी है, उसकी बात पक्की होगी, या फलां शख्स के हाथ में मेरी रोटी है इसलिए उसकी बात माननी चाहिए, या फलां शख्स बड़ा साहिब इक़्तिदार है इसलिए उसकी फर्मा बरदारी करनी चाहिए, या फलां शख्स अपनी बद्दुआ से मुझे तबाह कर सकता है या अपने साथ मुझे जन्नत में लेके जा सकता है, लिहाजा जो वो कहे वही सही है, या फलां कौम बड़ी तरक्की कर रही है इसलिए उसके तरीके इख्तियार करने चाहिए। तो ऐसे शख्स पर खुदाई की हिदायत कैसे राह रास्त हो सकती है? याद कीजिए सूरह नाम में इन्हीं लोगों के बारे में कहा गया है कि अगर तूने उन बहुत से लोगों की इताअत की जो जमीन में रहते हैं तो वो तुझको खुदा के रास्ते से भगा देंगे, हटा देंगे। यानी आदमी सीधे रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब वो एक खुदा का हो। सैकड़ों और हजारों खुदा जिसने बना लिए हो और जो कभी इस खुदा के कहे पे चले कभी उस खुदा के कहे पे चले, वो आखिर राह रास्त कैसे पा सकता है? ये सोचने की बात है, गौर करने की, फिक्र करने की बात है। मेरे भाइयों, अब आपको मालूम हो गया गुमराही के 3 बड़े बड़े सबब हैं। एक, अपने नफ्स की बंदगी। दूसरी, बाप दादा और खानदान और कबीले के रिवाजों की बंदगी। तीसरे, आम तौर पर दुनिया के लोगों की बंदगी, जिनमें दौलतमंद लोग, अहकाम वक्त और बनावटी पेशे और गुमराह कौमें सब ही शामिल हैं। ये 3 बड़े बड़े बुत हैं जो खुदाई के दावेदार बने हुए हैं। जो शख्स मुसलमान बनना चाहता हो उसको सबसे पहले अव्वलीन तौर पर इन बुतों को तोड़ना चाहिए, फिर वो हकीकत में मुसलमान हो जाएगा। वरना जिसने ये तीनों बुत अपने दिल में बिठा रखे हो उसका खुदा का बंदा होना बहुत मुश्किल है। वो दिन में 50 वक्त की नमाजें पढ़कर और दिखावे के रोजे रखकर और मुसलमानों की सी शक्ल बनाकर इंसानों को धोखा दे सकता है, खुद अपने नफ्स को धोखा दे सकता है कि मैं पक्का मुसलमान हूं, मगर खुदा को वो धोखा नहीं दे सकता। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहता है कि खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म कुछ भी हो मगर फलां बात तो बाप दादा से चलती आ रही है, इसको कैसे छोड़ा जा सकता है, या फलां कायदा तो मेरे खानदान या बरादरी में मुकर्रर है, इसे क्यों कर तोड़ा जा सकता है, तो ऐसे शख्स का शुमार भी मुनाफिकों में होगा, ख्वाह नमाजें पढ़ते पढ़ते इसकी पेशानी पर कितना ही बड़ा कड़ा बन जाए और जाहिर में इसकी कितनी ही मुतशर्रिह सूरत बना रखी हो, इसलिए कि दीन की असल हकीकत इसके दिल में उतरी ही नहीं। दीन रकू और सजदे और रोजे और हज का नाम नहीं है, और ना दीन इंसान की सूरत और इसके लिबास में होता है, बल्कि असल में दीन नाम है खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी मक़ामिन आख़र, क़ुल या अय्युहल्लज़ीना हादू
ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ سامعین کرام، خطبۃ الجمعہ کا آغاز میں قرآن مجید کی دو آیات تو کیتا۔ ایک سورہ آل عمران دی 131 نمبر ہے اور دوسری سورہ جمعہ وہ 6ویں ہے۔ اللہ رب العالمین نے نہ دونوں آیات کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ دی محبت دے دعوے دار کہ ہر اہل ایمان نو والذین آمنوا اشد حب للہ، ایمان ہے تو سب تو ود کے محبت اللہ نہ ہونی چاہیے۔ جی اللہ دی پہچان ہو گئی ہے تو اللہ تو پیارا کوئی نہیں۔ یہ دعویٰ قرآن مجید دے نزول دے وقت سب تو بڑھ کے یہود نہ سی۔ موسیٰ علیہ السلام دے گدی نشین جڑے سی، لمبے جبے، لمبیاں داڑیاں، سراں تے امامے، کھونڈیاں ہاتھ، اور لوگ انہوں نے مقدس سے پاک لوگ سمجھتے، بازاراں چ انہوں دا احترام کرتے سی۔ انہوں دا یہی کہنا سی بھی دنیا تے اگر کوئی اللہ تعالیٰ دے محب ہے، وہ دے اولیاء تے پیارے ہیں، اسی ہیں جڑے موسیٰ علیہ السلام دے وارث۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں دے سامنے دو معیار رکھ دیتے اور قیامت تک لی رکھ دیتے، بے جین کہنا نہ مینوں اللہ نہ پیار ہے، دو کسوٹیاں تے انہوں جانچیا جانا، دو ایسے ہی چیزاں جنہاں میں پرکھ لینا کہ محبت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اللہ مننے کہ محبت پھر سچی ہے نا، دعوے نہ کی منتا۔ تو ایک تے سورہ آل عمران بیان کرتا، قیامت تک سارا نو شیشہ بخاتا، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کہہ دو کہ میری پیروی کرو۔ رسول اللہ دا طریقہ جڑا ہے تے چلو قدم بقدم، فتبعونی، بالکل پیر تے پیر رکھ کے میرے مگر آؤ، یحببکم اللہ، پھر انعام ملو گا کہ صرف تسی اللہ نہ محبت نہ کرو گے بلکہ اللہ تہاڈے نال محبت کرنے شروع کر دو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تہاڈیاں کوتاہیاں اور قصور بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنہار اور مہربان۔ اس تو ایک تے اتباع رسول کہ رسول دے پیچھے کو چلدا، ہر صوفی، ہر ولی، ہر عالم، ہر عامی دے پرکھن لیے معیار ہے کہ وہ رسول اللہ دے طریقے تے ہے گا۔ جو اس تو ہٹیا نا وہ بالکل بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ دی گل یاد رکھو، ہر مداری پیچھے لگ جاندے جے، ہواواں چڑدا، ایک لمحے مشرق مغرب چلا جاندہ، کوڈی دی یہ گل نہیں۔ پوچھا ایک شخص لمحہ اکھ چمکن مشرق تو مغرب چلا جاندہ، فرمایا ابلیس ساری مخلوق تو خدا دے نزدیک مردود ہے، اللہ نے انہوں نے طاقت دیتی، ایک کوئی پیارے ہون دی نشانی۔ ہواواں چڑدا، فرمایا پرندے حقیر ہے، انسان تو کتے قدر گھٹ ہے انہوں دی ہواواں چڑھتے پھردے جانور، خشک پیراں نال پانی تے پھردا، فرمایا لکڑیاں بھی تیر دیں۔ انہیں آخیا حضرت تسی دسو، یہاں چو کوئی شے بھی نہیں ویکھن دی، یہ سب چھڈو، اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں یہ جہاں چیزاں دے دیندا۔ ویکھن دی شے کہ جو امر و نہیں اللہ دے رسول نے جس شے تو روکیا تے جہاں حکم دیندا وہ بارے چ کی معاملہ ہے، حکم جڑے انہوں تے عمل کردا، منع کیتیاں چیزاں تو روکدا۔ غیر شرع دے مار جتیاں پاویں اڑدا کیوں نہ جاوے، کڈی پیاری بات بولے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ پاویں ہواواں چڑھدا پھرے سر تے چھتر مارو دے، کہ رسول اللہ دا طریقہ چھڑ کے کہڑا رستہ خدا نو جاندا؟ کے بیو تے نمی گرد سبل، کوئی سڑک نہیں ہن خدا نو جاندی سوائے محمد رسول اللہ دے رکھے قدم۔ سارے تسیل لگاتی ہے اللہ دے رسول تے اتھوں تک اعلان فرماتا کہ تسی عامہ نو روندے پھردے جے کہ فلاں بزرگ ہے تے فلاں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، کلیم اللہ، تورات جیسی کتاب مبین خدا نے دی، لو کان موسیٰ حی ما وصل الاتباع، اگر موسیٰ علیہ السلام میرے زمانے زندہ ہوندے وہ دلی بھی اس تو بغیر گزارا نہیں کہ میرے پیچھے چل، میرا دور ہے ہن میرے چھڈ کے کون خدا تک پہنچ سکتا۔ اس تو پہلا تے معیارہ خدا نے بیان کیتا 31 نمبر آیت ہے کہ جے تسی آندے جے اسی اللہ نال محبت رکھنے ہیں کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ، پھر اللہ تہاڈے نال محبت کرو گا اور تہاڈے گناہ بخشے جان دے گے تو اللہ غفور رحیم۔ اور دوسرا کیا کہ یہود کہندے کہ اسی اللہ دے بڑے دوست، جنت اساں یہودیاں جانا، باقی تے اگے جی سڑنے۔ قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، انہاں یہودیاں نو اے پیغمبر سنا دے کہ جے تہاڈا گمان ہے تو تسی یہ سمجھدے کہ اللہ دے اسی دوست ہیں، من دون الناس، باقی دنیا کچھ نہیں خدا دی لگدی، تے دوسری ایک کسوٹی ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، جے اللہ نہ محبت سچے جے تے موت تو ڈرو کوئی نہ، پھر اللہ دے دین دے رستے موت آندی تو تمنا کرو، شہادت چاہو، پھر ایڈے بزدل تے اندر کیوں حجریاں چ بڑے جے پہ میدان چ نہیں آتے، خدا نہ محبت ہوندی تے فانی دنیا نو چھڈ کے اللہ کو جان نو پسند کر دے، موت ایک پوڑا جنوں پار کر کے آدمی محبوب دی بارگاہ چلا جاتا۔ دو شے، جان دی قربانی اور اتباع رسول، ان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ دے پیاریاں دی نشانی ہے۔ قرآن دو آیت کہ دعویٰ جڑا کرے میں اللہ نہ محبت رکھنا، دونوں شاہ ویکھ لے بدا کی حال،
اللہ دے رسول دے پیچھے چلدا، سنت دی پیروی کردا، اس تو ہٹ کے دین نہ دی کوئی شاید۔ اس موقع تے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دے کچھ اشعار جڑے انہوں نے اس سلسلے کیا ہے کہ رسول دی پیروی تو ادھر ادھر نہ ہٹ، مسلمان تو برباد ہویا نا تے نہ تیری بربادی دی وجہ ہے بھی تہاڈے کو اسلحہ تھوڑا، نہ تعداد دی کمی ہے، نہ ہور جڑا معاشی استحکام ہے، سب گلا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں۔ تینوں بیوقوف لوگ مشورے دیندے کہ مسلمانوں کو آشا ہے نہیں تھے، یہ گل کوئی نہیں۔ جہاں میں جب کبھی جوہر میرا آشکار ہوا، کلندری سے ہوا اسکندری سے نہیں۔ یہ حکومت نہ کی بنیا، جدو اللہ والے بندے بن جاندے پھر دنیا مسلمان عروج ہوندا رہا۔ وہ فقیر ہی ہوندے سی، لباس انہوں دے پھٹے ہوندے سی، تلواراں تے اتنے میان بھی ہے نہیں سی، مگر دنیا کم دی سی انہوں دے۔ اس طرح دا تا شعار مصطفیٰ دست رفت سن لا، جدوں دا رسول اللہ دا دامن تیرے ہتھوں چھٹ گیا نا تو حضور دا نہیں رہا، آپ دی سنت ہتھوں بات تھی ہے۔ قوم را رمز بقاء دست رفت، مسلمانوں دے جین دا جڑا سی نا معاملہ ختم ہو چکا، دنیا دے رہو ذلیل و خوار ہو کے رہو۔ 58-57 ملک ہے بے قدر، چھوٹے تو چھوٹے ملک کی بھی قدر ہے، تو 58 دے ووٹاں دا کوئی بھی اتنے یو این دی کوئی قدر نہیں۔ ایک کافر اٹھ کے کہہ دے میں ویٹو کرتا تو سارے کی گل ردی دی ٹوکری پی جاتی۔ تا شعار مصطفیٰ دست رفت قوم را رمز بقاء رفت، حضور دا ساتھ چڑھتا کی بننا۔ اے دو چار شعر شیخ احمد سید گردوں جناب قاسب نور ضمیر صاحب ولی دی شان بیان کر رہا، جنہاں ٹکر لئی جہانگیر نہ اس ملک دے اندر اکبر نے ایک دین الہی شروع کر، یعنی جو بزرگاں دی محنت سی کہ مسلمانوں دا ملک اور اسلامی حکومت، مگر ایک حاکم وقت عورتوں دی محبت، ہندو رانیاں جڑیاں سی نکاح چلاندیاں اور راجپوتاں نو خوش ہون لئی کفر نو اپنا لیا، متھے تے تلک لانا شروع کرتا، سورج نکلے تو ادھر چوکا کھول لیا سورج نو سجدہ کرنا اور کعبے شریف نو پیر کر کے سونا، تے خنزیر محل دے تھلے بنا لے کہ سویرے اٹھ کے سارے درباری دین دا دشمن ہو۔ اس تو شاہ ولی اللہ فرما کون آندا جلال الدین اکبر مسلمان مرتد ہو، بالکل کافر ہو گیا، اور کسے نو حقارت دے طور بلانا آندا تاندا محمد گل سن، اے نہ گالی نہیں رکھیا اس حرامی نے، اور بعد دا بیٹا بھی جہانگیر اسے رستے جودا بائی دے بطن سے اس بھائی دنیا دا کوئی بندہ مقابلے نہیں آیا تے نہ کسی طاقت دی سی، ایڈی وڈی سلطنت سی، سرہند دی بستی چ درویش سید احمد جڑا سی انہوں خدا نے غیرت دی، انہوں جوش آیا تے مسلمانوں دا ملک اور کافر ہندو جڑے وہ غالب آ گئے، انہوں تے جزیہ ختم ہو گیا، انہوں تے مندراں نوں جاگیراں مل گئیاں، مسلمانوں دی مسجداں ویران ہو گئی، دربار سجدہ شروع ہو گیا، کلے نے کام شروع، مگر چونکہ کوئی کام اخلاص سے مبری سی، کوئی لالچ نہیں سی، کوئی حکومت دا جھگڑا نہیں سی، انہیں آخیا بھائی جڑا مرضی حکومت کرے مگر اللہ دے دین دی حفاظت کرنا میری ذمہ داری، میں رسول دا ادنا خادم ہاں۔ تو کلے ڈٹ گئے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ لحد جو ہے زیر فرق مت لائے انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے نفس گرم سے گرمی حرار، سلطن کمب گئی، جرنیل اور گورنر جڑے سی انہاں اکھاں وکھاتیاں بھی جہانگیر پیری پی جا تے معافی منگلا ورنہ مغلاں دا نام نشان نہیں رہن دیا۔ درویش جت گیا، ہار گئے بڑے، اپنے بیٹے شاہ جہاں نوں پھر انہوں دا مرید بنایا۔ تو علامہ اقبال فرماندے شیخ احمد سید گردوں جناب، وہ شیخ احمد افسانی سرہندی ایسا بزرگ ہے کہ جیدی بارگاہ نوں تو سمجھ وہ زمین نہیں آسمان دی بلندی، آسمان جڑا اچا مرتبہ، قاسب نور ضمیر آفتاب، او دے ضمیر تو آسمان نے نور، آسمان دے سورج نے نور حاصل کیا، سورج دی روشنی نہیں سمجھے، او دا کرشمہ گل کے می پوشد مزارے پاکے ہو، لا الہ گوید لا الہ گویاں دا مدد خاکے، او دی قبر تے جن نے بھی پھول کھڑ دے نا، آندا ہونا چاہیے کہ پھول لا الہ اللہ کہیں داردا، مٹی دعائی دیندی ہے، بے خدا دے بندے ایہو جے ہوندے جڑے کسے حکمرانوں نہیں مندے، با مرید گفت ہے جانے پدر از خیال آتے عجم بادت، اے بربادی کہ ساری تفسیراں حدیثاں فقہ عجم بڑھ گیا، عربی اسلام گم ہو گیا، اجمیاں نے جڑے خرافات سی ہر قوم نے وچ وارتیاں، انہاں دا نا حدیثاں رکھتا تفسیراں رکھتا، امت دے مگر لگی۔ تو اپنے مرید نوں کیا سید احمد نے، اے بیٹا از خیالات عجم بادت، اے اجمیاں دے جڑے تصورات اور خیالات نا فلسفے تے دانش ہے، انہاں تو بچ جا، انہاں دے نیڑے نہ جا، قرآن پڑھ تے سنت رسول پڑھ، زاں کے فکرش گرد تیاز گردوں گش۔ اب بڑے لوگوں نا چمکدار فلسفہ واجب الوجود ممکن نہ کوئی پلے پیا، نہ ساری عمر ایمان نصیب ہوا، نہ کوئی خدا رسول دی محبت، رائی برابر عمل نہیں، فلسفے چ بڑے ہے،
فرماؤندے شیخ ہم زاں کے فکرش گرچ از گردوں گزائی. یہ ٹھیک ہے کہ نہ فلسیاں دی سوچ جڑی آسمانوں میں لنگی بڑی ڈونگی ڈونگی گلاں لکھیاں از حد دین نبی بیروں گزائی مگر نبی دے دین تے لوگ باہر ہو کوئی انہوں نے اسلام نہیں نصیب ہویا. اے برادری نصیحت گوش کن بندے آقا ملت گوش کن. اقبال آندا پتر اے میرے پائی اے نصیحت کان چ پالا اور اس امت دے سردار دی یہ گل جڑی انہوں پلے بن چھڑ دے آدمی چیزاں فلسفیاں نوں جو رسول اللہ دسیا کل برادری حرف حق گرداں کبھی اپنے دل نوں اس سچے کلمے نہ مضبوط کر کہ دین ہے صرف رسول اللہ دے پیچھے ہے پھر مسلم ہوئیں گے. تو اس سلسلے پہلی گل چونکہ اپنے دوست سلیم صاحب نے پھر توجہ دلائی پچھلے جمعے گل رہ گئی کہ مولوی حضرات دا بیان ہو رہا سی کہ اخواؤں دے انبیاء دے وارث ہے جویں موسیٰ علیہ السلام دے پیرو سی مگر کرتوت بہت بڑی خدا دے دین تو روکن لی دوسرے حکمران جڑے انہوں اسی بدنام یہ خود بڑے مجرم یہ انہاں دین تباہ کر دے جدا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ممبراں تے بہندے آ سٹیجاں تے آوندے آ جبے پائے دین برباد کے. تو عیسیٰ علیہ السلام دا حوالہ سی وہ سلیم صاحب کیا وچے رہ گیا میں پڑھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ہو جدوں انہاں دا واہ پیا فقیہ سی فریسی سی فتوے دیندے سی عالم سی لوگ انہاں کو دعاواں کراؤندے سی. تے آپ نے فرمایا فقیہو فریسیو تب یسوع نے ہجوم اور اپنے شاگردوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فقیر فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے. عوام نے آخیا لوگو گل سن لو تو کھانا کہا وہی حضرت صاحب بات کر دے انہاں دی شکل بہت شیطان ہے انہاں دنیا نوں دین دے ڈاکو ہوا کہ دوسرے لوگ بھی انہاں ڈاکہ نہیں مار دی. فقیر فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے وارث اخواؤں دے لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں مگر کرتے ہیں. عمل نہ انہاں جو کہے صرف گلاں ہی کرنے والے عمل انہاں دا کوئی نہیں. وہ ایسے بھاری بوجھ جو اٹھائے نہیں جاتے باندھتے ہیں لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں لیکن آپ انہیں ایک انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے. لوگوں نے شریعت دے بڑے مسئلے دسن گے دین آندا دین آ ایڈی ایڈی پنڈ بن کے انہوں کی توڑا توڑ دیں گے. آپ آکھو انگلی یہ تھلے ڈاؤ وہ بھی نہیں. آپ رائی عمل نہیں وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے واسطے کر دیں. ہزاراں سال پہلا علماء دا حال ہے کیونکہ وہ اپنے تعویذ چوڑے اپنے پھندنے بڑے بناتے ہیں جڑے اتنے پٹیاں بن دے جنہاں تے کلمے لکھے آندا بڑے بڑے انہوں نے بنوائیاں یا تے اپنے پھندنے بھی ٹوپیاں دے بنائے. وہ ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں کورشن نات اور آدمیوں سے ربی چرانا پسند کرتے. اے غرور بڑے آپ جتنے اسی جائیے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو سانوں کرسیاں تے بٹھاؤ ہار انہوں کا یہ ہے کہ بالکل دین دے نیڑے بھی نہیں ہوتے. لیکن تم پر افسوس ہے فقیر اور فریسیو اے ریاکارو کیونکہ تم آسمان کی بادشاہی لوگوں کے لیے بند کرتے ہو نہ تو آپ داخل ہوتے اور نہ اندر جانے والوں کو داخل ہونے دیتے. فرمایا نہ تسی خود بہشت وڑتے دے نہ جڑا کوئی جانا چاہتا انہوں جان دیں جی بہانیاں تے ٹھگیاں نہ گلاں سڑا سڑا کے رسالے چھاپ چھاپ کے دین دا رستہ روک دے. سورہ توبہ جو اللہ آندا یصدون عن سبیل اے مال ہڑپ کر دے لوگوں دے فتوے دے کے اور لوگوں نے دین دے رستے تو روک دے. تم پر افسوس اے فقیر فریسیو اے ریاکارو جو بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہو اور دکھاوے کے لیے نمازوں کو طول دیتے ہو تم اس لیے زیادہ سزا پاؤ. عیسیٰ علیہ السلام فرمایا دجیاں نہ تمہیں سزا زیادہ ہونی ہے. بیواں عورتوں دے مکان تسی ہڑپ کر رہے جی بہانیاں نہ اور روندیاں رہ جائیں. میرے سامنے ڈاک صاحب سے مسجد مرے شرک پور کا مکان عالمہ نے کھا لیا آنا نہیں دیتا. اس تو عالمہ کا کی ہے فرمایا بیواواں دے مکان نکل جاندے جی تو لوگوں وکھاؤنی نمازاں لمیاں کر دے زیادہ عذاب تو ہونا. تم پر افسوس ہے فقیر اور فریسیو اے ریاکارو کیونکہ تم تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو تاکہ کسی کو اپنا مرید بناؤ. اپنے مرید بناؤ لیے چڑھ دے لیں دے پھر دے کو پھنس دے بیعت کر لے اور جب وہ بن چکا تو اسے اپنے سے دگنا جہنم کا فرزند بناتے ہو. جدوں مرید ہو گیا انہوں ایڈا بیڑا دوب دے جی تسی دے دوزخ جانا دگنا دوزخی بنا کے چھڑ دے جی. نمازاں تک انہوں نے چھڑاتی ایسے پی ٹکرے روزے چھڑاتے کیڑی بات ہے یار کچھ بھی نہیں ہے ظاہری خشک باتاں. اس تو دین دے پردے ٹھگ تو چلو حوالہ مکمل ہو گیا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جو آج کوئی خطبہ نہیں میں ایک گلدستہ چھانٹیا میرے سامنے سید الجامع صغیر آئی چلو آج دی محفل یہی ہے کہ رسول اللہ دی احادیث تو دو چار حدیثاں بہت کارآمد ساری کارآمد انہاں دوارا موتی کہڑے مگر یہ احادیث میری تہاڈی زندگی نال متعلق سنوارن والیاں انہاں نوں پڑھوں گا صحیح. یہ اصل پوری الجامع صغیر ہے کتاب امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دی جنہاں یہ مجموعہ اکٹھا کیتا ہزاراں تو زیادہ حدیثاں مگر وچے ضعیف ہے وچے صحیح. ساڈے دور دے اس عالم نے علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ انہیں صحیح الجامع صغیر الگ کر صحیح ایک پاسے کرتیاں ضعیف الگ کر. تو اس اندر اللہ دے رسول علیہ السلام دے موتی اندازہ کرو مسجد نبوی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے شاگرداں دا مجمع
اللہ دے رسول فرما رہا ہے، لوگ اپنے دلاں چ انہوں لکھ رہا ہے، بعد امت نوں پہنچا رہا ہے۔ ہن ایک نالائق گروہ ایسا اٹھ کھڑا ہے جنہوں نے یہودیاں اور عیسائیاں دے کہتے پروپیگنڈا یہ حدیثاں کی ہے 200-250 سال بعد لکھیاں، یعنی ایسی انہونی گل بھی سوچے کہ امت دے دلاں چ اینی قدر بھی رسول اللہ دی نہیں سی آخری نبی دی کہ ہن نبی بھی کوئی نہ، لوگوں نے اینا خیال بھی نہ کیتا بھی آپ دی گلاں یاد کریے جنہ اقبال اور جناح دے کیتے، لوگوں نے انہاں دے اقوال لکھ لے، رسول اللہ تو امت جڑی 200-250 سال ستی رہی۔ کوئی کرنے والی گل کرو، جڑے اپنا خون بہاؤندے سی رسول اللہ دے پسینے دے وہ ایڈے بے فکر رہے بے حضور دیاں گلاں گم ہو جان تے یاد نہیں، ایک ایک شے نوں انہاں نوٹ کیتا اور ساڈے تک پہنچایا۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی انہاں حدیث تو تھوڑیاں جا پڑھوں۔ سب تو پہلی گل تے ایمان تو بعد لوگ یہ سمجھدے اسی کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھنا پہ ساڈا ہن رب تے ہو گیا احسان، میں بھی تسی سارے اس بیماری تو خالی نہیں۔ جدوں کوئی رگڑا لگدا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مال دی تنگی آ گئی، کوئی ہور نقصان ہو گیا، اسے وے گلے بھئی یار خدا دے منکر جڑے موجاں کردے اسی جڑے دین نوں مننے سانوں تنگیاں، پہلا تے اس شعبے دا حضور نے علاج کیتا بہت اعلیٰ۔ نہیں سمجھو گے تو ساری عمر ڈپریشن دا شکار، کڑدے مردے سردے رہو گے، لبنا کچھ نہیں، ایمان بھی گیا فائدہ بھی کچھ نہ آیا۔ اللہ دے پیغمبر نے کلیئر کٹ دستا بے ایمان دے رستے تے آن والا بندہ سمجھے نا بے پھلاں دی سیج ہے، اتنے تکلیفاں نہیں آنے تو بیوقوف آدمی پہلا طے کر کے آوے بے دکھ آنے ہی زیادہ نیک بندے نوں بے ہے تیار تے آ جا، ورنہ کم کر اللہ نوں یہو جہے عاشق اور محب نہیں چاہیے جڑے وہ خاطر دکھ نہیں چل سکتے۔ اتنے وہ چاہیے کہ جڑے کہن نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغ، اللہ توبہ توبہ اپنے دشمنوں تے نہ اپنا وار چلائیں، ہاں نہ شود ہلاک تیغ، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آدم، اسی اڈیک چھڑے ہیں آ شکار کر لی ساڑے سر کٹ۔ اے او ایمان توحید دا کہ پہلا دکھ چل لی تیار، میٹھا میٹھا ہپ نہیں تیار ہو جا بھئی یار دے ہاتھوں کڑوا بھی آیا تو کڑوا کوئی نہیں ہونا، ایویں ویکھن چ رکھنا جو وہ مزہ ہونا نا۔ اس تو حضرت نظر ثانی رحمۃ اللہ علیہ جنہ دا ذکر 11 سال گوال یار تے قید رہا جہانگیر بھی، جتھے شاہی کیمپ جاندہ سی نال قید کر کے لے جاندے سی، تنگیاں ویکھیاں اس مانے جڑے خط اپنی اولاد اور شاگرداں لکھے وہ پڑھن والے جدنا اس حدیث پاک دی قدر معلوم نے فرمایا بیٹا میری ساری عمر گزر گئی نمازاں پڑھدیاں تے قرآن پڑھدیاں، کدی بھی مزہ نہ عبادت آیا جڑا قید چاہ رہا، جڑے میں دکھ سہ رہا، جڑا ہن لطف آਉਂਦਾ کدوں ہے؟ کون سمجھے اس گل کہ تہاڈا پیغمبر کی سمجھاؤندا کہ تسی اس توقع تے آئے سی کہ ہن رب جڑا ساڈے ہاتھ گروی ہو گیا وہ ساڈے کام کری جاؤ گا نہیں تے اسی غصے ہوں جا ہوندے پھر وہ غصے اللہ نو کی پرواہ جتنے اینے دوزخ نو جا رہا ہے تسی بھی چلے جاؤ۔ اے کتنیاں حدیثاں مضمون ایک ہی ہے، میں صرف ایک پڑھوں گا 995 نمبر صحیح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کیتا، امام بہقی لے آئے، ابن عساکر لے آئے، مستدرک لے آئے، اشد الناس بلاء الانبیاء، فرمایا یار جے کچھ ٹھنڈی سڑک جاندی ہوندی جنت نوں تے اللہ نوں نبیاں تو پیارے کہڑے، اللہ دے پیغمبر سب تو زیادہ امتحان اور سب تو زیادہ تکلیفاں نبیاں نوں آئیاں اللہ دے رسول اللہ ایڈے خدا دے لاڈے سی انہوں رگڑے لگے، ثم الصالحون پھر انہوں تو بعد جڑے نیک ہے جن نیک ہے انہوں دا امتحان ہوتا۔ لقد کان احدهم یبتلی بالفقر حتی ما یجد اللبات یجوبا فیلبسوا، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا نیک لوگ تے پیغمبر جڑے ہوتے ایسے وقت آئے کہ غریبی پروں سوائے کبا دے اتنے جڑا لیلی دی عرب لوگ پہن دے وہ لمبا جا اتنے جبا اس تو سوا پرلے ہی کوئی نہیں انہوں چیر لیندے سی اور وہ اپنا آپ لپیٹ لیندے نہ تھلے بنن کوئی نہ اتنے لینوں وہ سارا کچھ اپنا آپ لکایا ہوں، اینے غریبی دے رگڑے لگے۔ وَيُبْتَلَىٰ بِالْكُمَّلِ حَتَّىٰ يَقْتُلَهُ، اور کئیاں نوں اللہ تعالیٰ نے پسو پاتے تے جواں پی گئیاں، انہوں نے وہ خدا دے نیک بندے مار دیتے، وہی انہوں نے دس دے رہے تو انہوں دی موتاں ہو گئیں۔ وَلَا أَحَدٌ كَانَ أَشَدَّ فَرًا بِالْبَلَاءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ، فرمایا توحید نوں سمجھ بیٹھے سی، اللہ نوں من بیٹھے سی بے دنیا خدا دے قبضے چلا رہا ہے اور اس تو زیادہ عقلمند اور رحیم کوئی نہیں، اس تو دکھ ہے کڑوی گولی چنگی نہ ہوندی میرے تے کیوں دیندا، وہ ظالم ہے۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر نے سب کچھ ہویا مگر انہاں چو ہر بندہ اس مصیبت تے اتنا خوش سی، ایک تو زیادہ خوش سی جنہ تو کوئی عطا تے خوش نہ، کوئی اللہ دی طرفوں نعمت ملتے جنہ تو ہی راضی ہوندے نا دنیا دار، یہ دن وہ زیادہ تکلیف تے خوش ہوندے سی۔ اللہ اکبر، انہوں نے پیارا لگتا سی کیویں خدا دے نیک بندے دا جب پڑھیا توحید دا کوئی مزہ چکے، علاج لبدے پھر دے نفسیاتی ڈاکٹر کس کو علاج جدھر مرضی نہ سو کتے سکھ نہیں، سکھ اللہ دے دروازے تے بہ جانا جو تو کر رہا ٹھیک۔ آخر لوگوں نے میدان کربلا ویکھیا سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اسوہ حسین علیہ السلام لکھ دے جدوں امام علیہ السلام دے سامنے سارے منظر آئے، امام پہلا ہی جان دیندا کڈے امتحان تو بچ جانا،
مگر کس طرح اپنے ایک قریبی دوست نو مردیاں ویکھیا، بعد اولاد نو ویکھیا، ایڈے ایڈے جوان پتر تے پرا سارے گئے، مگر سجدہ کر جا کے خیمے دے پیچھے سجدے لگ پیندا، رضم بقضاء کی اللہ جو تو فیصلہ کر رہا میں خوش ہوں۔ یہ ایمان جڑا توحید تو بغیر کیویں مل سکتا؟ جڑے سمجھے خدا نے کبھی دنیا بناتی پتہ نہیں کتنے سو گیا، انہوں نے کی لبنا؟ جڑے سمجھے ہن بھی وہ قبضے باغ ڈور خود چلا رہا اور ایک پتا بھی وہ حکم تو بغیر نہیں ہلتا، تو اس تو زیادہ دانار کون ہے جتے تسی اعتراض کرنا؟ تسی اپنی بے سمجھی پروں کیا نہیں ہونا چاہیے، تہاڈی حماقت تسی تھوڑی جی دور تک ویکھ ہو، سارے جہان نو ویکھدا کہ کی ہونا مناسب ہے یا نہیں ہونا۔ رموز مملکت خیش خسرواں دان، بادشاہ خود جانتا کہ دنیا کیویں چلانی ہے، چپ کر کے من ان تے انہوں رحیم من، وہ ظالم ہے، وہ کوئی کام اٹکے آوے تینوں تنگ کیتیاں بغیر وہ کام نہیں ہوندا، فائدہ وہ تیرا۔ تو فرمایا وہ لوگ جڑے سی اینی تکلیفاں دے باوجود جنہ تسی عطا تے خوش ہوندے جے نا، یہ تو بلا تے زیادہ خوش ہوندے۔ تو خدا دا نیک بندہ آندا منو عطاؤ، جے راز کھل جائے تے تو کہیں بھی جڑا نہیں نہ وہ دیندا وہ دین نالوں زیادہ پیارا، تو منگیا سی بھی رزق دے نہیں دیتا، تو خوش ہو جا کہ وہ نہ دینا دین نالوں چنگا۔ دین کھڑا کی ہوندا، کڈا میں بگڑ جاتا اور کتنیاں بدماشیاں کردا، کوئی نہیں جان، اللہ بہتر جان۔ تے ہونا وہی ہے جڑا اللہ نے کرنا۔ سلیمان علیہ السلام دا لوگ لکھ دے جا رہے سی اپنی سلطنت دے ایڈے مالک، جنات متحد پرندے سر تے سایہ کر، ایک لکڑہارے نو ویکھیا، بڑھا آیا بیچارہ برا ہاتھ لکڑیاں کٹے، فرمایا بابا ایس عمر؟ انہیں آخیا کوئی گزارا نہیں۔ آپ نے اپنا ایک موتی جڑا سی وہ حوالے کیتا، جوہر، کیا لے جا کم تیرا ساری عمر ہو۔ وہ ہاتھ لے کے تریا جاتا، ایک چیل نے ویکھیا، وہ چیل اڑتی سی، انہیں آخیا گوشت کی بوٹی ہے، چپٹا ماریا اس موتی نو لے گئی۔ پھر ایک دن آپ نے ویکھیا تو اس کا ہی کرنا، آپ نے فرمایا بابا وہ کی بنیا؟ انہیں آخیا وہ دل لے گئی۔ آپ نے پھر ایک موتی کٹ کے دیتا، انہیں پلے بن لیا کہ اج ہاتھ نہیں پگڑی چ، پگڑی چ بھی چمکتا سی، یہ نے چھپٹا ماریا، نال ہی پگڑی لے گئی، نال ہی موتی لے گئی۔ پھر پوچھا تو آپ نے تیسری باری آخیا بابا سلیمان نے بہت چاہا بچری قسمت بدل دے، مگر خدا نے نہیں چاہا، اللہ دا حکم غالب ہے، سلیمان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس تو جی اللہ نو من بوے یدبر الامر من السماء الی الارض، آسماناں تو زمین تے ہر جگہ وہ اپنا حکم چل رہا، بیوقوف ہے معاذ اللہ، نادان ظالم ہے۔ یہ یقین حاصل ہو جائے دنیا دی کوئی شے بندے نو پریشان کر سکتی، وہ سکھ جڑا وہ بھی دکھ پیارا۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی ایک حدیث پاک دی کہ سب تو زیادہ مصیبت انبیاء تے آئیں، انہوں تو بعد نیک لوگوں تے آئیں، اس تو کوئی نہ تے یہی دلیل بناوے جے نیک ہوں تے جیاں تنگیں وہ بے دین نے سمجھ لے، تے نیک بھی نہ پریشان ہوئے میرے نہ کی ہو رہا، خوش ہو جائے۔ پھر میں اے ہو جائے دکھ آئے، مگر انہوں جو ہر آدمی اس بلا تے عطا تو بھی زیادہ خوش ہے کہ تیرے دوست ب پہلوے دوست بھی آئے۔ انہیں آخیا یار دا ہی تیر ہے یار، یار دے سینے ہی لگ لیا، گھبراؤن دی کہڑی گول، کوئی دشمن مار رہا۔ دوسری حدیث پاک اللہ دے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ لوگوں اللہ سب موتی ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے سب کچھ دسیا۔ حضرت علی علیہ السلام بیان کر دے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کر دے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کر دے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام فرماؤں دیا تانی جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام میرے کو آئے، فقال یا محمد عش ما شئت فإنک میت۔ ایک گل تے جبریل علیہ السلام نے کہی کہ اللہ دے رسول جنہاں چل مرضی زندگی گزار لو، آخر بات آؤں اے وہ سب کیا جنہوں اسی پلا دینے تے کرپشناں تے بدماشیاں تے ظلم تے ایک دوسرے نال زیادتیاں کرنے ہیں، ورنہ اگر ذہن چ گل رہے کہ دنیا فانی، کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے چھڈ کے چلے جانا، کیوں میں لمے پیر پسارنا، تیں میں وانگ اسار دے کئی گزرے لیا، کسے نے کڈ بخار نے، سارے زور لا گئے آ کر یار کہ وچے رہ گئی امیداں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، روندا ہی بندہ جاندا، اے بھی منصوبے وچ رہے۔ فرمایا ہے پیغمبر خدا جنہ چر مرضی دنیا جیلا آخر انجام موت۔ اس تو ہی التاریخ السبیت مولانا محمد اسکندری مشکات دی چھڑا لکھ دے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اللہ انہوں تے رحمت کرے کتنی وڈی گل کی، اشعار ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ زین العابدین کون ہے؟ تہذیب و تہذیب امام ابن حجر جیسا بندہ لکھدا کہ امام زہری جڑا انہاں ساریاں حدیثاں دا جامع، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہہ کے حدیث ساری اس کو لکھوائی، پھر اس لکھن دا سلسلہ شروع، صاف فرماؤں دے ما رأیت قریشین افضل من علی بن حسین، میرے سامنے سارا مدینہ میں علی بن حسین تو افضل قریشی کوئی نہیں دیکھی، پورا قریش کنگال چڑھیا، کوئی جمعہ ہی نہیں علی بن حسین دی طرف۔ امام مبارک فرمایا یار اہل بیت رسول جی میں ویکھیا، جے حضور دے کرانے میں ویکھیے تو زین العابدین دا مقابلہ کوئی نہیں چلتا۔
نہ ہی زین العابدین ہو گیا، علی لوگوں بھول ہی گیا کہ نہ تو دادے والا سی علی، مگر نیک اینا ہویا کہ زین العابدین عبادت گزارا کھڑا کر دیے تے جویں دولہے نہ برات سجن دی انج عبادت کرنے والی زینت ہے، انہاں پاروں یہ سوندی ہے ساری برات۔ تو موت دے بارے فرماؤندے فیا میرا دنیا ویا سائی اللہ، اس دنیا نو آباد کرنے لیا، کوئی کوٹھیاں بنا رہے ہیں، کوئی کارخانے، کوئی باغ لاؤنا، فیا میرا دنیا ویا سائی اللہ، اینو تو عبادت تعمیر کرنا، ادھر ہی دوڑنا، ویا من من تدور الدوائرو، تے اس گل تو بے خوف ہویا بھی کدی دوجے پاسے بھی گیر پھر جانا ہے، مک جانا قصہ، ایک گل تینوں بالکل بھلی ہے، کردہ کیے تم دن رات اس دنیا دے مگر تو مگر لگے تم سی علا خطرن و تصبح لاحین تدری بماذا لو عقلت تخاف، کیڑا جوا تو کھول رہا صبح اور شام اس فانی دنیا نو سواری نٹھا پھرنا، تدری بماذا لو عقلت تخاف، عقل ہوندی تے تو سوچدا کہ کڈا بے وقوفی دا سودا کر رہا، تخرب ما یبقا و تعمر فانی، جڑی فنا ہو جان والی ہے انہوں آباد کر رہا تے جڑی ہمیشہ رہن والی انہوں تو ویران کر رہا، فلا ذاک موفور ولا ذاک عامر، نہ یہی ہاتھ ہونی ہے تے نہ وہی تیری آباد ہونی، جدو اتھے گیا ہونجے ہونے گا یہ ہونجے ہاتھوں نکل جانے، کڈی بات۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام فرمایا اللہ دے رسول جنہ مرضی دنیا جی لو، انجام تے موت ہی ہے، یہ دنیا چھڑنی، واہ بے من شیطا فإنک مفارق، تے جدنا مرضی پیار پالا، یاریاں دوستیاں لالا، بڑے بڑے محبوب اور ساتھی ہے، ایک دن چھوٹ جانے، جدائی ہو جانی ہے، کوئی چلا جانا دوجے روندے رہ جانے۔ کتھے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کے حضور دے دیوانے کہ باغ کام کر رہا تو لوگوں نے جا کے رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ برداشت نہیں کر سکیا، ڈگا تو بے ہوش ہو کے جان نکل، انہیں آخر رسول اللہ مسجد نہیں ہے، نبی پاک نہیں آج نظر آؤں گی، سوچو تو ذرا کیسا وہ سما ہوگا، سرکار کی بستی میں جب شام ڈلی ہوگی، جدو لوگا دیکھا مسجد نبی حضور تو خالی ہوگی، اس میں مدینہ کیویں سننا نظر آؤں گا۔ کدے حضرت انصر دی فرماؤ دے میں اس تو زیادہ نور والا دن نہیں ویکھیا جس دن حضور مدینے چائے، ہر شے مینوں روشن نظر آؤندی سی، تے جس دن حضور نے فوت ہونا میں نظر آਉਂدا سی مدینہ سارا جڑا نا تاریک ہو اندھیرا چھا گیا۔ تو تد فرمایا کہ تو جس نال مرضی پیار کر رہا ایک دن جدائی تے ہونی، اے ماں باپ چھڈنے، بھرا چھڈنے، دوست چھڈنے، ساتھ نہیں کسی نے جانا۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، کیسے نکتے ہیں جبریل علیہ السلام فرمایا کر لا جو کرنا ہی، اچھائی یا برائی بدلہ ہوتا تیرے سامنے آ جانا، یہ نیکی بدی ایویں نہیں ضائع ہو جانی کہ مر گیا تو مٹی رب نے خدا کر دینا، خدا کو کھلنڈرا، کوئی بچہ ہاتھاں نہ بنایا تو پیراں نہ ہاتھ ہے، دنیا بنائی کھیل، کفر پک دے، یہ دنیا کھیل کوئی نہیں، ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اللہ ہر کرتوت نو ویکھ رہا، نوٹ کر رہا، جو بیجنا وہ پھل تواڈے سامنے آنا۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، جو تہاڈی مرضی کر لو، رب نے چھٹی دیتی ہے، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، بدلہ ضرور مل کے رہنا، نیکی کرو دے نام ورنہ سزا۔ وَالْمَنَّا شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ بِاللَّيْلِ، اور کنوں سنائیے جڑے 9-10 بجے تو پہلا اٹھتے کوئی نہیں، اور سورج نہیں کدی ہن ویکھیا، کئی سال ہو گئے سورج نہیں چڑھدا ویکھیا، انہاں مسلمانوں سنائیے۔ جبریل آندے اللہ دے رسول مومن دا اصل شرف جڑا قیام لیل، تہجد لی اٹھے اور اللہ دے سامنے اس وقت کھڑا ہوئے، جویں مولانا امین حسن اسرائی فرماؤندے جیسے تہجد دا وقت ہوندا ہے ساری دنیا سو گئی ہوندی، بلکہ آندے میرا یقین ہے کہ شیطان بھی سو گیا ہوندا، اس وقت اللہ جاگدا صرف مومن دا اٹھنا ہوگا۔ بہت بڑی گل فرمایا، مومن دا اصل شرف ہے کہ رات نو قیام کرے، ستی دنیا خدا دے سامنے کھڑا ہو جائے، تہجد دی نماز پڑھے۔ اس تو قرآن پاک دیکھ لو، نمازاں 5 فرض ہے، کسی دی شان نہیں ہے، وہ انج ضروری ہے، تہجد لازمی نہیں کیتی، ساڈے تے رحم کیتا، مگر دسیا ہے کہ رات دا جاگنا جڑا اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئًا، جے اوکھا سوکھا ہو کے تو رات نو اٹھ کھڑوے نا تے جڑی گل نکلنی وہ بھی دلوں نکلنی ہے تے سیدھی عرش تے جانی ہے، اس وقت دعاواں قبول ہونیاں تے تیرا نفس جڑا بھی کچلیا جانا۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام فرماؤ کیوں تہاڈی مت ماری، کیوں لمیاں تان کے ستے جے، اللہ دے حضور کھڑو جو، خود آوازاں دیندا بیا جنہیں بخش لینی ہے میں تہاڈی بخش واسطے آیا۔ تو فرمایا مومن دا شرف ہے کہ رات نو قیام کرے، اور فجری جڑے پڑھنوں ہٹ گئے انہوں نے قیام اللیل کی دسی کہ تہجد پر رونا ہی ہے نا سوائے وسط وعز بہو استغنا الناس، تے جبریل علیہ السلام آخیا جے عزت چاہنا ہے نہ دولت نہ ہاتھ آنی ہے نہ عہدے نہ ہاتھ آنی، ایک کوئی نسخہ ہی کہ لوگاں تو بے نیاز ہو جائے، تما ختم کر دے کہ کسے تو مینوں کوئی آخری نہ مل کے لینا، تیرے جڈا پھر باعزت
اور دنیا کی شان والا بندہ کوئی نہیں. تینوں کی پرواہ کوئی حکمران ہے جو تو لینا ہی کوئی نہیں, کسی امیر دی پرواہ نہیں. جدوں تو ہتھاں وینا پھر ذلیل و رسوا ہو جانا. تما جڑی ہے سمجھا فقر الحاضر یہ سارے تو نقد فقیری ہے. بھاویں تو خزانے دا مالک ہو جو تما ہی کری جانا کیا مینوں دے گا, تو سب تو بڑا مانگتا. استغنا جڑا ہے بے نیازی, نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمان. استغنا جنا چاہ گیا نا پرواہ نہیں کی کو حکمران ہے لے لا ٹھیک ہے, انسانوں ملے تو محبت. اگر وہ دباؤ پاؤنا چاہے تو خدا دے نیک بندے نے بڑی نقطے دی گل کہی جے کہ متکبر دے سامنے تکبر کرنا ہے نہیں بات. جڑا کر کے رہے نا وہ اگے کر کے رہو, یہ عبادت ہے, یہ تکبر جرم نہیں. تکبر عام مسکین آج لوگوں کے سامنے ہمیں کرتے رہنا بڑے بننا وہ جرم ہے. ایک بڑا بن کے دکھاؤں گا انہوں نے کہا تو بھائی بڑا بنیا پھردا میں تیرے سے بڑا بڑا میں خدا دا بندہ تیرے سامنے چکدا. اس تو دوسری حدیث پاک پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دی چاہے جیلا موت, جتنا مرضی پیار کر لا چھوڑا ہونا ہی ہونا, جو کر لیں گا وہ بدلہ ملنا. تے سارا تو بڑا شرف جڑا وہ قیام لے لیا, اور سب تو بڑی عزت مخلوق خدا تو استغنا اور بے نیازی. لالچ نہیں کرنا, یہ تو بالکل بے فکر ہونا. ایک حدیث پاک پڑھا جس بیماریاں بہت اسی مبتلا ہو. اخاف علیکم ستن, عوف بن مالک رضی اللہ نے روایت کیا کہ مینوں حضور نے فرمایا 6 چیزاں دا ڈر ہے. 6 چیزاں امت میں بڑی خطرناک نظر آਉਂਦੀਆਂ کہ تواڈے 'ਚ بیماریاں ہونیاں تے بریاں. عمارت الصفا, ایک تے احمق اور بیوقوف تے ظالم لوگ حاکم بن جان گے, بنے بھگت رہے اسی. انہوں نے انسانی خون دی کوئی قدر نہیں, زندہ لاشاں ساڈے سامنے ساڑ کے کڈی جاندے, تالے مار کے اندر بندے ساڑ دے مڑ کے لاشاں سارا ویکھیا کراچی. پیاری عمارت الصفا, احمق اور بیوقوف حکمران بن جان گے جنہاں دے اندر خوف خدا کوئی نہیں, دشمن ہے امت دے. اور دوسرا فرمایا وہ سفک دم, خون باؤنا جڑا قتل و غارت تے عام ہی ہو جائے. بم ماریا, ہزاراں بندے مار کے رکھ دیتے, دھماکہ کیتا اوتے دنیا مر گئی. و بیر حکم تے فیصلے وکنے شروع ہو جان. جج جڑے بہ جان گے کٹہریاں پیچھے چلے جان گے ریٹائر روم, انہوں نے کہہ دیں گے میں انہوں نے آکھو دین پیسے تے فیصلے لکھ دیے. رشوت فیصلہ بے وہ خرید و فروخت, جہاں پیسے لائے وہ حق فیصلہ, دوجا سچا تو روندا رہے کوئی بننا نہیں. و نشون یتخذون القرآن مضامیر, اے محفل قرات ہو رہی جے اشتہار کاری آنے مصر جو اتنے ہاتھ رکھ کے پڑھنا. فرمایا ایسی نسل اٹھ کری ہونی ہے جنہاں نے قرآن نو موسیقی بنا لیا, ایک راگ بن جانا, سراں کڈن گے سن گے, نہ انہاں تے کوئی اثر ہوتا, نہ کوئی انہاں دے اندر رکت, نہ سوز, نہ خوف خدا, نہ نیکی, بس انہاں دا ایک فن ہوگا کاریاں دی قرات سنتے. فرمایا ایسا ٹولا اٹھ کھڑا ہونا مینوں یہ سمجھ ڈر ہے جنہاں نے نا ایک قرآن مجید نو موسیقی اور ساز بنا لینا. یہ ہو جانا وہ کثرت شرط, اور ایک کا کوڑے والا محکمہ پولیس کا محکمہ. میں یہاں دی بڑی تعداد وغیرہ بھرتی کری جانی نویں نئی پولیس, ایڈا رشوت خور تے ظالم محکمہ. توبہ توبہ ناراض ہوندے کئی پھر آ کے آدھے مولانا سی تھوڑی بڑی عزت ہے تسی پولیس, مگر اور میں پولیس مگر یار کی بنا جڑے اچھے اللہ تعالیٰ انہوں تھی, مگر تسی اپنے حال خود ہی دیکھو کی ظلم کر دی. اللہ دے رسول علیہ السلام دی دوسری حدیث پاک ہے جہدے چ آپ نے فرمایا میری امت دے 2 طبقے ہیں جڑے میں نہیں ویکھے, میرے زمانے چ نہیں نکلے مگر وہ پیدا ہونے. انہوں نے جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگنی. جنہاں دے فرمایا سی عورتاں ہونیاں جنہاں تے سراں تے چونڈے ہونے ہیں جویں بختی اونٹ دیاں کوہانا, جس طرح اس اونٹ دی کوہان ادا انہوں نے تاں نو وال بن کے اپنے آپ پھول شل ٹنگے, ایسا حال ہونا انہوں دا. لباس ایڈا باریک تے تنگ ہونا, جو کپڑے پہننے دے باوجود ننگیاں جیاں ہونی. مائلات ممیلات, جدوں انہوں نے چلنا تے لچک دے کے اپنے کمر نو بل دے کے چلنا, لوگاں نو خواہ مخواہ اپنی حرکتاں نو متوجہ کرنا, وہ بھی ویکھ لیا کہڑی بے پردگی دی کسی نے جڑی نہیں ہو رہی. تے دوسرا فرمایا ایسے لوگ نکلونے جنہاں دے اچنا گاؤ دم دی طرح کوڑے ہونے, بے رحم ہونے, خلق خدا نو تنگ کرنا, ظالماں نو کرسی دینی ہے تھانے, یا چوری صاحب آیا انہوں نے لیا مٹھائی چڑھائی, کوئی غریب سچا گیا انہوں دتکارنا تے ڈانٹنا تے برا کہنا, بے گناہ لوگاں تے پرچے کر دینے, مجرمانوں چھڑا دینا, دن رات کا کم. اس تو آپ نے فرمایا 6ویں شاید جڑی جڑا مینوں ڈرنا کثرت و شر, پولیس دی زیادتی, انہاں دا بہتے ہو جانا, یہ ڈر. نال حدیث پاک ہے خافت علی امتی من بعد ثلاثن, 3 شاید مینوں اپنی امت دے بارے بڑا ڈر ہے. فلائمہ حکمرانوں دا ظلم, و ایمان بالنجوم, ایک کا فتنہ جڑا پھیل گیا. اخبار نوائے وقت آؤں 7ویں دن برجا دس دے ایس دن پیدا ہوا ہے, دا اثر ہے
جے وہ بندہ بڑھی مینوں پوچھدا ساڈا بچہ اس دن پیدا ہویا اس آ ٹائم سی دسو نا توبہ توبہ کافر ہی ہوگی امت. وہ نجوم کا انکار کرنا اسلام کی بنیاد کہ ستاروں کا انکار کرو کوئی شے نہیں نہ قسمت دخل ہے. تد فرمایا وہی ایمان بن جو اس گل کا بھی ڈر ہے کہ انہاں لوکاں نے کافراں پھر ستاریاں من لینا کیا ستارہ نیس ہے تے ساز ہے یہ آسر ہے تے ہو گیا کہ نہیں. بالکل اسے تے سارے لگے استخارہ کرو جی میرا فلانے دن کا جنم ہے. بالکل دین ختم ہو گیا. اور یہ بارے اللہ دے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا دوسری جگہ اسے مضمون کی حدیث ہے کہ منک تابا سا کہ جڑے آدمی نے یہ نجوم دا علم حاصل کیتا ستاریاں دے بارے پڑھیا پڑھیا تے منک تابا سا علم من النجوم ابن عباس رضی اللہ فرماؤ دی ایک تابا سا شعبۃ من السحر زاد ما زاد جنہ مرضی وداوندا جائے جادو سکھ رہا کفر سکھ رہا پاویں تھوڑا سکھے پاویں بہتا بالکل اسلام نے تعلق نہیں. اور دوسری حدیث پاک چاہیا چوری ہو جاندی یا کوئی پوچھنا ہوندا چل جاندے پتہ دین سانوں کوئی دس من عطا رافن او کاہنن فصدقوا بما یقول قد کفر بما انزل علی محمد. فرمایا جڑا چوراں دا پتہ دین والے کو گیا یا جڑے آن والیاں گلاں دی خبراں دیندے بے کم ٹھیک ہے کہ نہیں تے انہوں سچا منیا اس قرآن دا منکر ہو گیا کافر ہو گیا جڑا محمد تے اتریا. میرے تے جڑے دین اترے دا تو کافر منکر کون غیب جاندا تے کی انہاں نوں پتہ ٹونگ گیا تے وپاری بیٹھے ہیں تے لوگ جا جا کے انہوں نے پوچھتے سارا کرے من عطا رافن فسال ان شے لم تقبل صلاۃ 40 یوما. فرمایا جڑا آدمی یہ جہ پتے دینے والے کو جاوے تو دی گل سچیاں منے دوسری سزا انہوں یہ ملتی 40 دن خدا پھر وہ کوئی نماز قبول نہیں کرتا. پہلے تو پڑھتے ہی کوئی نہیں فرمایا پڑھے تے اللہ دفاع کرو مینوں مندا ستاروں مندا پھردا رہنا چیزاں تے یقین اور ایمان رکھ. بالکل ایک کفر دے شعبے ہے انہاں تو بچنا. اب تکذیب بالقدر فرمایا کہ تیسری گل جہاں ڈر ہے ظالم حاکم ستاریاں تے یقین اور نال تقدیر دا انکار کہ تقدیر کوئی شے نہیں اللہ نو کوئی پہلا تو پتہ نہیں اللہ ٹپ کر ہو رہا ہے. ایکسیڈنٹ اے دنیا یاد رکھو ایکسیڈنٹ دا لفظ کفر ہے. دنیا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوندا وہ سب کچھ کان امر اللہ قدر مقدور اللہ دے ہاں طے شدہ گل ہے ہونی سی. اینو ایمان رکھو تے ٹھنڈ پੈ جائے ٹھیک ہے سانو احتیاط دا حکم ہے بچو بچے مگر ٹال نہیں سکتا. فرمایا تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ منے نا کہ ما اصابک لم یکن لیخطئک جو ہو گیا نا جو مرضی کر لیندا ٹلنا نہیں سی ما اخطأک لم یکن لیصیبک اور جڑا نہیں ہویا جنہ مرضی زور والا نہیں سی ہونا. اے جنا آدمی نو سکون رہندا کوشش دے باوجود بھی جو نتیجہ نکلے خوش رہندا کہ ٹھیک ہے مینوں جو حکم سی میں کر دیتا مگر جو ہونا وہی سی جو اللہ نو منظور ہے بالکل ٹھیک. ایک انگریز دا مقالہ میں پڑھیا وہ سعودیاں دے محلاں بہت رہا تو عرب جڑے سی وہ صحراواں جانا طوفان آ جانے بالکل خطرہ ہونا بھی اڑا کے لے جان وہ آندا بدو ہسدے ہی جانے تے میں آکھیا یار تسی ایتھے ہسن دے جتھے تے ہن اونجی ختم ہو جاندا ڈر. انہوں نے آکھنا مکتوب 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 اے مضمون لکھا مکتوب کی لکھیا ہوا اے حال حال کرنا کو بننا جو لکھ چکا. اے ایمان اور یقین حضور نے فرمایا اس امت لوگ ظالم حاکم ویکھن گے ستاریاں تے ایمان لے آؤ گے اور تکذیب بالقدر کر یہ نہیں منن گے کہ دنیا اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے نہ چلا رہا اس پاروں پھر وہ پریشانیاں دا شکار تے ساریاں مصیبتاں پھسے ہون گے جان نہیں چھٹنی. آخری حدیث پاک سنوں حضرت انس بیان فرماؤ دے اذکروا الموت فی صلاۃ. سب اسی نمازاں پڑھتے ہیں نمازاں جڑے پڑھن والے انہوں نے شکوا ہی رہندا بے خیال نہیں آؤنا ہٹ دے بے نمازاں تو چھڈو نہ بیچارے اللہ ہدایت دے جنوں کوئی نصیب ہے نماز وہ بھی روندا بے نماز دل نہیں لگتا خشوع و خضوع نہیں پیدا ہوندا. اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا گر دی گل دسی اذکر الموت فی صلاۃ. جدوں نماز لی اللہ اکبر کہن لگے نا تے اپنے دل سمجھ لا بے شاید آخری نماز ہی ہوئے جڑی اللہ نے مینوں موقع دیا. ایک تو بعد وقتی نہ فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. کیونکہ جس بندے نے اپنی نماز موت کو یاد کر رہا کہ آخری نہ کتے ہوئے بالکل ہونا کہ وہ نماز سمر جانی ہے خیال کوئی نہیں آنا انہیں پوری طرح رو کے گریہ داری نہ نماز پڑھنی. وصلی صلاۃ رجل اللہ انہ یصلی صلاۃ غیرہ تے ایسی نماز ہی پڑھ جہدے بارے تو یہ سمجھے شاید تو سوا میں ہور نماز نہ پڑھا. دانائی دے موتی گوہر بے با موتی حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے مگر ساڑیاں نمازاں کی ہے تسلی صلاۃ بلا قلب میں مثلیا یسیغ الفتح مستعجب للعقوبہ. خدا دا نیک بندہ دا تو ایسی نماز پڑھنا بے دھیانی کہ یہو جی نماز تے خطرہ کہ تینوں سزا ہی نہ ہو جائے. توبہ توبہ اللہ پکڑ لے یا میرے دربار تو کھڑا
تسلی وقد اتممتا غیر عالم، نماز رکھتا پڑھی جانا یہ بھی نہیں چیتا رہ جاتا کنیاں، پھر مغالطے تینوں لگتے، دھیان ہوں کیوں لگتے؟ تسلی وقد اتممتا غیر عالم تزید احتیاط رکعتن بعد رکھتی، پھر ہو رکھتے پڑھ لوا ہوں شک دور فرمایا چکر پیا کیوں؟ نماز دھیان نہ پڑھ دو کیوں یہ حال ہوں؟ فویلک تدری من تناجی ہے مورد، اللہ بندہ تیرا بیڑا غرق ہوئے کدی سوچیا بھی ہے تو کس خدا نہ تو گلاں کر لیا جہدے نال دھیان ہی تیرا دھیان ہور پاسے گلاں خدا نہ کر، تو عقل کر۔ فویلک تدری من تناجی ہے موردن و بین یدی من تنحنی غیر مخبر، کہدے سامنے رکوع سجدے کر رہا حالانکہ دھیان تیرا دکاناں اور بازاراں پھر رہا، اے خدا دے سامنے سجدے کر دا۔ ایسی نماز پڑھ کہ جے اللہ دی طرف توجہ ہو، تخاطب ایاک نعبد مقبلا علی غیرہ فی حال غیر ضرور، سورہ فاتحہ پڑھ دے ایاک نعبد ایاک، یہ خطاب ہے کہ میں تیری بات کر گل کردا اسے تو تے دھیان تیرا ہور پاسے ہے، خطاب اللہ نو کر رہا کہ اللہ میں تیری بات کر رہا ہوں، اور توجہ دوجے پاسے اللہ دی طرف کوئی توجہ ہی ہے کوئی نہیں۔ اما تستحی مالک الملک ان یرا صدور کان ہا یا قلیل مرض، او بے شرم تینوں شرم نہیں آتی کہ مالک الملک ویکھ رہا ہوں کہ توں توجہ ہور پاسے تے گلاں میرے نہ کرنا، ہاں حالانکہ لو رد من ناداک الغیر طرف، تو اپنا دس کہ تیرے نہ بات کر دیں کوئی بندہ دوجے پاسے ویکھنا لگ پندا، تمیزتا من غید علیہ وغیرہ، تو غصے اور جوش نہ ہو دے خلاف پھٹ پینا کہ دفعہ ہو جا کر میرے نال دھیان نہیں کرنا، کدی میرے نہ تو گل کے اللہ تو ڈردا۔ اس تو ساڈیاں نمازاں نیک لوگ آندے شیخ ابولیت دکا کہندا میں جدوں نماز تو فارغ ہونا مینوں اینا پسینہ آਉਂਦਾ جنا زنا کرنا بندہ موقع تے پڑھا دے کہ نماز پڑھ کے ہٹے، اگر اللہ تعالیٰ منہ تے مار دے کہ لہ جا میں یہ نمازاں دا محتاج، تاج اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام فرمایا جڑی نماز پڑھنا اسے یہ سمجھ کہ اس تو سوا شاید میں نماز نہ پڑھا نماز ٹھیک ہو جائے۔ میری تھوڑی یہ دعا ہونی چاہیے، یہ تو بہت اچے معیار ہیں نا جڑے اللہ دے رسول نے دسے، کوشش ہونی چاہیے یہ چلیے یہاں چیزوں نے اپنے ذہن سے بٹھائیے، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کروں گا۔ اے میں نمونے دے طور سے الجامع صغیر چو 4-5 حدیثیں اج مناسب سمجھا بے سرکار دی زبان دے پھول جڑے انہوں دی خوشبو خود ہی سنگا تواڈے تک ہی پہنچا دیا۔ یقین جانو دنیا چ اس تے زواد دا قیمتی سرمایہ کوئی بھی نہیں، قرآن تو بعد اگر کوئی شاید سارے تو اعلیٰ مسلمانوں کو میراث ہے خود رسول اللہ دی اپنی ارشادات فرمان۔ اللہ توفیق دے قرآن پڑھیا کرو، سنت رسول پڑھیا کرو، یہ دعا جڑیاں ایسے سمجھو مصباح چراغ ہے جنہوں ہاتھ تے لے کے آدمی سفر کرے گمراہ نہیں ہوندا۔ قرآن و سنت نو چھڈ دیو گے قصے کہانیاں ہور لوگوں دی گلاں سنو گے تباہی ہونی۔ اس مولوی نے کہانی چھاپ دی، انہیں قصہ چھاپتا کوئی نہیں۔ ہدایت اگر دنیا چ صرف اللہ دی کتاب چ اور اللہ دے رسول علیہ السلام دی سنت چ۔ اعلان فرماتا حضور نے کہ میں تواڈے 2 چیزاں چھڈ رہا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، انہاں نہ چھڈیو۔ دوجی حدیث پاک فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت، وہ بھی پکی حدیث ہے، یعنی اہل بیت اللہ دے رسول دا خاندان بھی سنت تو نہیں ہٹ سکتا، اس تو اللہ دے رسول دے خاندان نہ بھی جڑا دشمنی مر لیندا وہ اپنی بدقسمتی نو آواز دیندا بگاڑتا اپنا آپ ہے۔ ورنہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دی گل یاد رکھو، یہ ہوئی میرا جرم ہے اور میں اس جرم سے مرنا چاہنا، ان کانا ذنبی حب آل محمد ہے۔ اور لوگوں جے شافعی دا گناہ ہے نا کہ رسول اللہ دی اولاد نہ محبت رکھدا فذالک ذنب لست عنہ اتوب، تے اس گناہ تو میں توبہ نہیں کرنی، میرا جو بگاڑنا تسی بگاڑ لو، یہ جرم میں نہیں چھڑ سکتا، یہ جرم سمجھ لے دین جڑا جرم بنا دیتا ہے۔ اور پلیداں دی تعریف کرنی کہ اللہ دے رسول دے خاندان نہ دشمنی لینی، ہدایت دی انہاں لی دعا کرنی چاہیے، پٹنی اتر گیا بالکل اللہ دے رسول دے خاندان تو لگ کچھ نہیں۔ 2 چیزاں قرآن اور اہل بیت، قرآن اور سنت، سنت اور اہل بیت جڑی اسے تو علامہ البانی مولا علی قاری ہوں تو پتہ لگا کہ اہل بیت ایسے بندے قیامت تک رہن گے جڑے صحیح سنت کو قائم رکھ، اور سارے تجربے بھی ہے ائمہ اہل بیت تے بڑی اچھی گل ہے، دنیا دے انڈونیشیا تو لے کے سارا جہان کنگال لو کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا رہا اس دنیا جنہیں حق نو مٹ نہیں کرتا، پاویں وہ سید مودودی ہے، پاویں عبد القادر جزائری ہے، پاویں سید احمد شہید ہے، ایک نہ ایک بندہ رہا جڑا انہیں دکھ ضرور سہ مگر تحریک اسلامی انہیں یہ جھنڈا نہیں آتا، تے جڑے پہلے انہوں کا کوئی مرتبہ ہی نہیں بیان کر سکتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیان کرے رمز قرآن حسین آموختن دے شعلہ آج سے وہ شعلہ فروختن۔ اقبال فرماتا قرآن دا پتہ ہی سانوں ادو لگا جدوں حسین دی سمجھ آئی کہ کنے بندے نال سی، زمینی حقائق کی سی، سوائے پاگل پندے کی ہے تو 4 بچے اور عورتیں لے کے نکل جا۔ فرمایا ساریاں گلاں بےوقوفاں دے سوچن دی، میرا خدا واسطے اٹھتا انہوں کی سوچن دی لوڑ ہے کون دے نال، وہ خدا ہی کافی۔ دشمناں چوں رہ گئے سارا لات پاج، دشمن ریت دے دانے جنے
دوستان دوست صرف خدا نال اس تو اللہ آدھا قرآن مندے جے تو پھر رسول دی آل نو ویکھو نا کیسے مشکل حالات آئے ہیں. رمز قرآن حسین آموخت زیاد سے وہ شورا افراؤ دنیا جانے جتھے جتھے کچھ چنگاری سلگ رہی نا ایمان دی امام حسین دی برکت. تو اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتہ کرے اپنے رسول اور دی آل تے. سانو اللہ تعالیٰ توفیق دے بھی چند روزہ زندگی جڑی رسول اللہ دے نقشے قدم تے چل کے گزار لئیے پھر دنیا چی سرخروئی ہے آخرت بھی کامیابی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو. اب لو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا وہ اپنے آباء و اجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے، خواہ ان کے آباء و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں. میں نے عرض کر دیا تھا کہ سورہ بقرہ میں جہاں دعوت تیسرے رکوع کی پہلی آیت شروع ہوئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تعقلون، وہ بھی تو مخلوق تھے جیسے تم مخلوق ہو. تم سے خطا ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہوئی، تم غلطی کر سکتے ہو، انہوں نے بھی کی. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. ان کی روایت یہی ہے، ان کی رسومات یہی تھیں، وہ کوئی جاہل تھوڑا ہی تھے. آج تمہیں عقل آئی ہے، تم نے دین سمجھا ہے، یہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ اتنے عرصے سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. یہی باتیں آج بھی آپ سنتے ہیں. کسی رسم کو آپ کہیں کہ بھائی کوئی سند نہیں ہے اس کی دین میں، نہ کہیں صحابہ کے یہاں اس کا وجود تھا، لیکن یہ کہ کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. خواہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں ایسے رہے ہوں کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں. جیسے تم مخلوق ہو اللہ کی، وہ بھی مخلوق تھے. جیسے تم غلط کام کر سکتے ہو اور غلط آراء قائم کر سکتے ہو، ویسے وہ بھی غلط کار ہو سکتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قرآن اتارا ہے، اس کی پیروی کرو. قالو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی کہ جس کو پر ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو. اور آج کل خاص طور پر یہ لوک ورثہ اور ہماری پرانی روایات، قومی روایات، اور ہماری جو ہے ہر علاقے کا ایک کلچر ہے، اس کلچر کو زندہ کیا جائے، کروڑ ہر روپیہ چیزوں میں صرف کیا جاتا ہے. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، خواہ شیطان ان کو پکار رہا اور بلا رہا ہو، یہ جو باتیں بنا رہے ہیں در حقیقت یہ شیطان کی دعوت ہے، اس کی تبلیغ ہے در حقیقت جس کو انہوں نے قبول کیا ہے. یدعوہم الی عذاب السعیر، اور وہ انہیں بلا رہا ہے اس جہنم کے عذاب کی طرف. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. یہ بات قابل غور ہے کہ انبیاء کے مقابلے میں اٹھ کر باپ دادا کی تقلید کا جھنڈا بلند کرنے والے ہر زمانے میں اپنی قوم کے کھاتے پیتے لوگ ہی کیوں رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ وہی حق کی مخالفت میں پیش اور قائم شدہ جاہلیت کو برقرار رکھنے کی کوشش میں سرگرم رہے اور وہی عوام کو بہکا اور بھڑکا کر انبیاء علیہ السلام کے خلاف فتنے اٹھاتے رہے؟ اس کے بنیادی وجوہ دو تھے. ایک یہ کہ کھاتے پیتے اور خوشحال طبقے اپنی دنیا بنانے اور اس سے لطف اندوز ہونے میں اس قدر منہمک ہوتے ہیں کہ حق اور باطل کی بزام خیش دور ازکار بحث میں سر کھپانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ان کی تناسانی اور ذہنی کاہلی انہیں دین کے معاملے میں انتہائی بے فکر اور اس کے ساتھ عملاً قدامت پسند یعنی کنزرویٹو بنا دیتی ہے، تاکہ جو حالت پہلے سے قائم چلی آ رہی ہے وہی قطع نظر اس کے کہ وہ حق ہے یا باطل جوں کہ تم قائم رہے اور کسی نئے نظام کے متعلق سوچنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے. دوسرے یہ کہ قائم شدہ نظام سے ان کے مفاد پوری طرح وابستہ ہو چکے ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے پیش کردہ نظام کو دیکھ کر پہلی ہی نظر میں وہ بھانپ جاتے ہیں کہ یہ آئے گا تو ان کی چودراہٹ کی بساط بھی لپیٹ کر رکھ دی جائے گی اور ان کے لیے عقل حرام اور فعل حرام کی بھی کوئی آزادی باقی نہ رہے گی. ہر نبی نے ان سے پوچھا
کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب یہ ایک بے حیائی کا کام کرتے ہیں یعنی ننگے عریاں طواف، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو یہی کچھ کرتے ہوئے، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے تو یقیناً اللہ ہی نے اب اس کا حکم دیا ہوگا۔ یہ گویا کہ ان کے نزدیک سرکمسٹانشل ایویڈنس تھا کہ جب ایک ریت چلی آ رہی ہے، ایک رسم چلی آ رہی ہے تو یقیناً اللہ ہی نے کہا ہوگا۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو، یعنی جھوٹ جڑ کر اور جھوٹ گھڑ کر اس کو جڑ رہے ہو اللہ کی جناب میں، جو جس کا کہ تمہیں کوئی علم حاصل نہیں ہے۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ رسولوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ہر زمانے کے مشرکین خدا کی ہستی کو مانتے تھے اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ زمین اور آسمانوں کا خالق وہی ہے۔ اسی بنیاد پر رسولوں نے فرمایا کہ آخر تمہیں شک کس چیز میں ہے؟ ہم جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ اللہ فاطر السماوات والارض تمہاری بندگی کا حقیقی مستحق ہے۔ پھر کیا اللہ کے بارے میں تم کو شک ہے؟ ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ مدت مقرر سے مراد افراد کی موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور قیامت بھی۔ جہاں تک قوموں کا تعلق ہے ان کے اٹھنے اور گرنے کے لیے اللہ کے ہاں مدت کا تعین ان کے اوصاف کی شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے۔ ایک اچھی قوم اگر اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لے تو اس کی مہلت عمل گھٹا دی جاتی ہے اور اسے تباہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک بگڑی ہوئی قوم اگر اپنے برے اوصاف کو اچھے اوصاف سے بدل لے تو اس کی مہلت عمل بڑھا دی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ قیامت تک بھی دراز ہو سکتی ہے۔ اسی مضمون کی طرف سورہ رعد کی آیت 11 اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو نہ بدل دے۔ ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ تم ہر حیثیت سے بالکل ہم جیسے انسان ہی نظر آتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، بیوی بچے رکھتے ہو، بھوک پیاس، بیماری، دکھی، سردی، گرمی، ہر چیز کے احساس میں اور ہر بشری کمزوری میں ہمارے مشابہ ہو۔ تمہارے اندر کوئی غیر معمولی پن ہمیں نظر نہیں آتا جس کی بنا پر ہم یہ مان لیں کہ تم کوئی پہنچے ہوئے لوگ ہو اور خدا تم سے ہم کلام ہوتا ہے اور فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند، یعنی کوئی ایسی سند ہے جسے ہم آنکھوں سے دیکھیں اور ہاتھوں سے چھوئیں اور جس سے ہم کو یقین آ جائے کہ واقعی خدا نے تم کو بھیجا ہے اور یہ پیغام جو تم لائے ہو خدا ہی کا پیغام ہے۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ یعنی ہماری اس عبادت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری مناجاتیں اور دعائیں اور فریادیں سنتے ہیں، یہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا ہے، بلکہ اصل وجہ اس عبادت کی یہ ہے کہ باپ دادا کے وقتوں سے یوں ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس طرح انہوں نے خود یہ اعتراف کر لیا کہ ان کے مذہب کے لیے باپ دادا کی اندھی تقلید کے سوا کوئی سند نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آخر تم نئی بات ہمیں کیا بتانے چلے ہو؟ کیا ہم خود نہیں دیکھتے کہ یہ لکڑی اور پتھر کی مورتیں ہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ لکڑیاں سنا نہیں کرتی اور پتھر کسی کا کام بنانے یا بگاڑنے کے لیے نہیں اٹھا کرتے؟ مگر یہ ہمارے بزرگ جو صدیوں سے نسلاً بعد نسل ان کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا وہ سب تمہارے نزدیک بے وقوف تھے؟ ضرور کوئی وجہ ہوگی کہ وہ ان بے جان مورتیوں کی پوجا کرتے رہے، لہذا ہم بھی ان کے اعتماد پر یہ کام کر رہے ہیں۔ اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟
یعنی کیا ایک مذہب کی صداقت کے لیے بس یہ دلیل کافی ہے کہ وہ باپ دادا کے وقتوں سے چلا آ رہا ہے؟ کیا نسل پر نسل بس یوں ہی آنکھیں بند کر کے مکھی پر مکھی مارتی چلی جائے اور کوئی آنکھیں کھول کر نہ دیکھے کہ جن کی بندگی ہم بجا لا رہے ہیں ان کے اندر واقعی خدائی کی کوئی صفت پائی بھی جاتی ہے یا نہیں، اور وہ ہماری قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کے کچھ اختیارات رکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ ہوتا کیا تھا کہ جب ان میں زوال آتا تھا، خرابی آتی تھی، گمراہی آتی تھی، تو اللہ واحد کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے معبود، کوئی اپنے اولیاء اللہ ہیں، کوئی اور ہیں، ان کے نام پر بت بنا لیے ہیں، ان کی تصویریں بنا لی ہیں، ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا ہے، کوئی اور من گھڑت دیوی دیوتا گڑھ لیے ہیں۔ تو اب اس کے بعد آ کے جب رسول آتا تھا پھر کہتا تھا کہ تم کس حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو، یہ خدائے واحد کی بندگی کرو۔ تو وہ کہتے تھے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، اے ہود کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کو پوجتے تھے ہمارے آباء و اجداد، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، عذاب سے ڈراتے ہو، لے آؤ عذاب، ان كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا صالح تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کو اللہ چنتا تھا اپنے اخلاق میں، سمجھ میں، فہم میں، فطانت میں اور ممتاز ہوتے تھے، تو ہم سمجھتے تھے تم آباء و اجداد کا نام روشن کرو گے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو کہنا شروع کر دیا کہ آباء و اجداد کے جو طریقے ہیں یہ غلط ہیں، ان کا دین غلط ہے، ان کے عقیدے غلط ہیں، ان کے معبود جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم توقع کرتے تھے کہ تم قوم کا نام روشن کرو گے، تم آباء و اجداد کے لیے عزت کا، ان کے لیے مزید جو ہے دنیا کے اندر ان کے ناموری کا سبب ذریعہ بنو گے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا، تم سے تو ہمیں بہت سی امیدیں تھی قبل ھذا، اس سے پہلے، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، یہ کیا ہوا تم ہمیں روک رہے ہو ان چیزوں کو پوجنے سے کہ جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں شکوک و شبہات ہیں، ہمارا دل اس پر ٹھکتا نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے۔ کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے؟ یہ دراصل ایک تان آمیز فقرہ ہے جس کی روح آج بھی آپ ہر اس سوسائٹی میں موجود پائیں گے جو خدا سے غافل اور فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی ہو۔ چونکہ نماز دینداری کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ نمایاں مظہر ہے، اور دینداری کو فاسق و فاجر لوگ ایک خطرناک بلکہ سب سے زیادہ خطرناک مرض سمجھتے ہیں، اس لیے نماز ایسے لوگوں کی سوسائٹی میں عبادت کے بجائے علامت برس شمار ہوتی ہے۔ کسی شخص کو اپنے درمیان نماز پڑھتے دیکھ کر انہیں فوراً یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس شخص پر مرض دینداری کا حملہ ہو گیا ہے۔ پھر یہ لوگ دینداری کی اس خاصیت کو بھی جانتے ہیں کہ یہ جس شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ صرف اپنے حسن عمل پر قانع نہیں رہتا بلکہ دوسروں کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بے دینی و بد اخلاقی پر تنقید کیے بغیر اس سے رہا نہیں جاتا۔ اس لیے نماز پر ان کا اضطراب صرف اسی حیثیت سے نہیں ہوتا کہ ان کے ایک بھائی پر دینداری کا دورہ پڑ گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ کھٹکا بھی لگ جاتا ہے کہ اب عنقریب اخلاق و دیانت کا واز شروع ہونے والا ہے، اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو میں کیڑے نکالنے کا ایک لامتناہی سلسلہ چھڑا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی سوسائٹی میں نماز سب سے بڑھ کر تان و تشنی کی ہدف بنتی ہے، اور اگر کہیں نمازی آدمی ٹھیک انہی اندیشوں کے مطابق جو اس کی نماز سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے، برائیوں پر تنقید اور بھلائیوں کی تلقین بھی شروع کر دے، تب تو نماز اس طرح کوسی جاتی ہے کہ گویا یہ ساری بلا اسی کی لائی ہوئی ہے۔ اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، یہ اسلام کے مقابلے میں جاہلیت کے نظریے کی پوری ترجمانی ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے سوا جو طریقہ بھی ہے غلط ہے اور اس کی پیروی نہ کرنی چاہیے، کیونکہ دوسرے کسی طریقے کے لیے عقل، علم اور کتب آسمانی میں کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کی بندگی صرف ایک محدود مذہبی دائرے ہی میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست، غرض زندگی کے تمام شعبوں میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے، اور انسان کسی چیز پر بھی اللہ کی مرضی سے آزاد ہو کر
خود مختارانہ تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس کے مقابلے میں جاہلیت کا نظریہ یہ ہے کہ باپ دادا سے جو طریقہ بھی چلا آ رہا ہو انسان کو اسی کی پیروی کرنی چاہیے، اور اس کی پیروی کے لیے اس دلیل کے سوا کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ باپ دادا کا طریقہ ہے۔ نیز یہ کہ دین و مذہب کا تعلق صرف پوجا پاٹ سے ہے، رہے ہماری زندگی کے عام دنیاوی معاملات تو ان میں ہم کو پوری آزادی ہونی چاہیے کہ جس طرح چاہیں کام کریں۔ اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زندگی کو مذہبی اور دنیاوی دائروں میں الگ الگ تقسیم کرنے کا تخیل آج کوئی نیا تخیل نہیں ہے، بلکہ آج سے 3,500 برس پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی اس تقسیم پر ویسا ہی اصرار تھا جیسا آج اہل مغرب اور ان کے مشرقی شاگردوں کو ہے۔ یہ فی الحقیقت کوئی نئی روشنی نہیں ہے جو انسان کو آج ذہنی ارتقاء کی بدولت نصیب ہو گئی ہو، بلکہ یہ وہی پرانی تاریخ خیالی ہے جو ہزارہ برس پہلے کی جاہلیت میں بھی اسی شان سے پائی جاتی تھی، اور اس کے خلاف اسلام کی کشمکش بھی آج کی نہیں ہے، بہت قدیم ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو کہ جن کو پوجتے تھے ہمارے آباء و اجداد؟ اگرچہ حضرت شعیب کی گفتگو میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ کامن مرض جو ہے، مشترک مرض، بیماری، وہ تو موجود تھا، یعنی وہ شرک۔ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا یہ تمہاری نماز جو ہے تمہیں روکتی ہے، حکم دیتی ہے اس بات کا کہ ہم اپنے مال میں جو چاہے نہ کر سکیں۔ ہمارا مال ہے، یہ جو آج بھی دنیا میں تصور ہے، سیکریٹ رائٹ آف اونرشپ، میرا مال ہے، میں جو چاہوں کروں، اسی سے پھر وہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مال آپ کا ہے، اللہ کی امانت ہے، آپ کے پاس ہے، مالک اللہ ہے، لیکن اس میں اللہ کے حکم کے مطابق تصرف کرنا ہے۔ یہاں کوئی سیکریٹ رائٹ آف اونرشپ نہیں ہے۔ یو آر ٹرسٹیز، یہ امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ تو چند دن کی ایک امانت ہے جو ہمارے پاس جو ہے، ورنہ حقیقت میں تو مالک حقیقی ہر شے کا اللہ ہے۔ تو جب انسان مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے فی اموالنا، تو پھر ما نشاء، جو ہم چاہیں گے کریں گے، اور نفعل فی اموالنا ما نشاء، تو تم ہمیں روکنا چاہتے ہو اس چیز سے۔ تمہاری نماز اور دینداری جو ہے، اس نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ ایک تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کرو، اور دوسرے یہ کہ ہمیں یہ کہو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ ہمارے مال ہیں، ہم جیسے چاہیں گے اس کے اندر معاملہ کریں گے۔ انک لانت الحلیم الرشید، ہاں ایک ہی تم ہی تو رہ گئے ہو کہ جو بہت نیک ہو، باوقار ہو، باقی تم ہم پر تنقیدیں کر رہے ہو۔ اور وہ دن ہوگا کہ ظالم جو ہیں، جو گناہگار ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ کے جو باغی تھے، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اپنی جھنجھلاہٹ میں۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول کے راستے پر چل رہا ہوتا، میں ان کا اتباع کرتا، ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا۔ یا ویلتا، وہ سوچ کہے گا کافر کہ ہائے میری شامت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے اس دن فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی اس نے مجھے پھر ورغلایا۔ میرا تو دل کچھ کھلنے لگا تھا، مجھ پر حقیقت منکشف ہونے لگی تھی، میں تو کچھ مائل ہونے لگا تھا رسول کی طرف، لیکن فلاں میرے دوست نے مجھے پھر ورغلایا اور مجھے اس راستے سے واپس لے گیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کیا، بھٹکا دیا ذکر سے جبکہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ یعنی ذکر کا پہنچ جانا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے سنا دیا، دوسری کہ میرے دل کے اندر بھی وہ اترنے لگا تھا، وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا، میرے دل کے تاروں کو چھیڑنے لگا تھا، جیسے کہ کہا گیا ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اے نبی ایسی بات کہیے ان سے کہ جو ان کے اتر جائے، جو پہنچ جائے، ان کی روح کی گہرائیوں تک اس کی رسائی ہو جائے، وہ بات کہیے۔ تو یہ بات مجھ تک پہنچنے لگی تھی، لیکن اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کو پھر دغا دینے والا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول نے کہا، فریاد کی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہے، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سنا رہا ہوں، ہر امکانی شکل میں نے اختیار کی ہے کہ سناؤں، لیکن یہ میری قوم جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی۔ یہ ہے وہ لفظ مہجوری جسے علامہ اقبال لے کر آئے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، کہ اے امت مسلمہ، تو جو ذلیل و خوار ہوئی ہے تو قرآن کو ترک کرنے کے باعث ہوئی ہے۔ جیسے کہ حضور نے فریاد کی
یا قیامت کے دن حضور فریاد کریں گے. یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو پیش نظر ہے، جو اس کی تعلیل خاص ہے، وہ یہی ہے کہ حضور نے اس وقت فریاد کی کہ یہ میری قوم، یہ قریش، یہ میرے رشتہ دار بھائی بند سننے کو تیار نہیں ہے. یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. ان کا جو قرآن مجید کو ترک کرنا تھا وہ تو تھا ڈٹائی کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو محمد نے اپنا گھڑ لیا ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص اس کلام پر ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اس کی روش یہ ظاہر کر رہی ہو کہ وہ حقیقتاً ایمان نہیں رکھتا، وہ بھی اسی کے ذیل میں آ جائے گا. وہ کہتا تو ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن پڑھتا ہی نہیں. کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھتا ہی نہیں. کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر عمل نہیں کرتا. تو وہ کہنا نہ کہنا برابر ہو گیا، یہ تو تکذیب حالی ہو گئی. چنانچہ اس آیت کے ذیل میں جو حاشیہ لکھا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرات کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں. اگر ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ نہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، انگریزی زبان ہم نے اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، لیکن عربی اتنی بھی نہیں سیکھ سکتے کہ قرآن مجید کا مفہوم براہ راست ہمارے دلوں پر نازل ہو جائے، تو پھر یہ کہ ہمارا کہنا یہ کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، یہ جھوٹ موٹ کا دعویٰ ہے. ہمارا عمل اس کی تصدیق نہیں کر رہا، ہمارا عمل جو ہے ہمارے اس ایمان کی گواہی نہیں دے رہا. لیتفقہوا فی الدین، پہلا حکم کہ دین دے بارے پوری سمجھ اور سوچ پیدا کر. مسلمان جڑے نا یہ نسلی نہ بن کے رہ جان، اینا ہی نہ پتا ہوئے ساڈے وڈیاں نے کلمہ پڑھا، ہر بندہ اپنے تھاں جانتا ہوئے کہ یار آ اسلام ہے، آ اسلام دے خلاف گل. دین دی سمجھ پوری طرح، دین تے تفقہ حاصل کرنا، دین دی سمجھ حاصل کرنا. اور ایڈی وڈی بات گنی گئی، جڑا منہ چکدا لا اونوں چلیے تلوار پھڑیے جان دے دے. بندے او خدا دیو، اللہ دے رسول علیہ السلام میری فرمایا من خرج فی طلب علم فی سبیل اللہ حتی یل. جڑا علم ڈھونڈنے واسطے دین دا جاندا، جب تک کر نہیں مڑدا او دا ایک قدم فی سبیل اللہ لکھا جائے. اور جہاد چ لکھا جاندا او مجاہد ہے، اور بڑا جہاد جدا نال جہاد بالحجاج، الجہاد بالنسال والافضل. پیراں اور گولیاں دے جہاد نہ افضل ہے. تے تواڈے پلے اتنا علم ہوئے تے تسی آ بھی دین نو جانو کہ اگر دین نو کوئی آدمی للکارے پکارے کافر کیا تواڈی دین دی گل صحیح نہیں، مسلمان حجت اب دلیل نہ دے سامنے کھڑا ہو جائے تے آ دین اسلام تے اعتراض کر رہا. میں تینوں سمجھاواں کہ اس تو زیادہ معقول، اس تو زیادہ حکمت اور دانائی دی کوئی گل اینا علم ہوئے تو. فرمایا سکھن والے سکھن کہ تفقہ ہوتی، جنہاں ایم اے دی ڈگری ملے، ایم ایس سی دی ملے، نکلے دین دے بارے تے پورا ابو حنیفہ اور مالک ہو. کسی مولوی اور مفتی کو جان دی لوڑ نہ ہوئے، ہر طالب علم اپنی جگہ امام شافعی رحمۃ بن حنبل ہو. دین دے بارے جانے سے دین کی، دین دے بارے جانتا. اور شیخ الاسلام دا عہدہ بھی دین دی بربادی کے زمانے شروع ہوا. جدو حکمرانہ نے دین دون کوئی نہیں سیکھیا تے اتوں تخت لینا شروع کرتا، شراباں پیتیاں بے تے پھر ہن دین تے مسلماناں پوچھنا ہی اس لیے آگیا یار میں دے لیے ایک مولوی تے انہوں رکھ دینا شیخ الاسلام، اینو جا کے بڈھے نو پوچھ لیا کرو. ورنہ کون شیخ الاسلام ہوندا سی؟ امیر المومنین خود ہی مرشد ہوندا سی، خلیفۃ المسلمین آپ ہی دنیا دا شیخ الاسلام ہوندا سی. او تو بڑا مفتی کہنے ہونا سی ابو بکر کو عمر نو رضی اللہ عنہ، خود دین دے عالم ہوندے. تو فرمایا دین دی سمجھ حاصل کر. اس تو جڑا مدرسہ، جڑی تعلیمی دانشگاہ دین دا تفقہ نہیں پیدا کر رہی، مسلمانوں نے اس کی قیمت کوڑی کے برابر. اور اس کے فوجی تیار کیے جائیں کہ لوگوں تک شہادت دیں کہ بھائی یہ دو نمبریاں بند کرو، سیلفشنس بند کرو، یہ سارے سوشل ایولز تمہاری اپنے وجہ سے آئے ہیں، کسی اور بندے نے نہیں ہلاکت ڈالی، تم نے اپنے آپ کے اوپر خود ہلاکت ڈالی. اور مجھے غصہ اس بات پہ ہے کہ تم نے اس ہلاکت کی، اب آگ آندھی تیز چل رہی تھی، اس میں 8-9 بچے بھی ڈال دیے اپنے. یہ زیادتی ہے، ان بچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہر پاکستانی لڑکا اس وقت صرف اپنے باپ کی انہیریٹنس لے رہا ہے، کنفیوژن کی، ماں کی انہیریٹنس. خیر پاکستانی ماں سے زیادہ نااہل تو میں نے کوئی ہستی دیکھی نہیں ہے، اس کو تو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا. تو یہ تو میں اس لیے میں خواتین اسپیشلی گرلس ان دیئر 20s آپ سے کہہ رہا ہوں پلیز ہوشیار رہ جائیں. پچھلی نانی اور امی نے جو سٹنٹ مارے ہیں ان کو ماننا تو پڑے گا نا. ہمیں دے ڈڈ ناٹ نو اینی تھنگ. مطلب ایک آیت آتی ہے ابو کو اور وہ اس آیت کو ڈنڈے کی طرح پیٹتے ہیں، 30 سال اپنی بیگم کو بتاتے ہیں کہ میں مفتی اور مولوی ہوں. یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے. اور وہ بھی آیت کہاں سیکھی ہوئی ہے، وہ غلط پڑھ رہا ہوتا ہے.
کیونکہ جمعے کسی خطبے میں نا 18-19 دفعہ اس نے اٹینڈ کر لیا, سن لیا, اور گھر آ کے بتاتا مفتی ہوں, اور امی اس کو مفتی مانتی. یہ تو زیادتی ہے. مڈل کلاس کو چھوڑ دینا, اس ٹرمینالوجی کی وجہ سے بیماری پھیلی ہے. اصل میں نا مینٹل کلاسز کے اندر آ جائیں آپ, سوشو اکنامک کلاسز کو چھوڑ. ٹھیک ہے. مینٹل کلاس یا ہائی ہوتی ہے یا مینٹل کلاس لو ہوتی ہے, مڈل میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. مینٹل کلاس لو ہوتی ہے جو ہائی مینٹل کلاس کو فالو کرتی ہے, بس دیٹس اٹ. یہ مینٹل کلاس لو ہے. اور مینٹل کلاس ہائی وہ ہوتی ہے جو کہ خود سوچتی ہے, کوشچن کرتی ہے, چیلنج کرتی ہے, اور سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں صحیح راستے اور حق کی طرف پہنچ جاؤں. بس یہ 2 مینٹل کلاسز ہیں. اب آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ خود کس کلاس میں. چھوڑیں پیسوں کی مڈل کلاس, مڈل لوور مڈل, سوشو اکنامک اے, سوشو اکنامک بی سی ڈی, چھوڑ دینا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ 2 کلاسز. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا 2 کلاسز اللہ تعالیٰ نے 2 کلاسز, ہم بھی 2 ہی کلاسز رکھتے ہیں. چھوڑیں گوروں کی سائنس. کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا 2 کلاسز. طاغوت کا فالوور یا اللہ کا فالوور 2 کلاسز. ٹھیک ہے. منافق مومن 2 کلاسز. سورہ بقرہ شروع ہوئی ہے 2 گروہز, تو 2 کلاسز. آپ کے سامنے جاتا ہوں تو کہتا ہوں میں آپ جیسا ہوں, ان کے سامنے جاتا ہوں تو کہتا ہوں میں ان جیسا ہوں. 2 کلاسز. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری کلاس نہیں ملتی ہے ہی نہیں. اللہ نے بتا دیا. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. آمنوا کہتے ہو کہ اس کلاس کی ہو تو آؤ نا ذرا اس کلاس میں, آ جاؤ پھر اس کلاس میں. ٹھیک ہے. سو انڈرسٹینڈ, میں بہت غور سے آپ کو ڈیپ جا کے بتا رہا ہوں, لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو, امی ابو کو نہیں, لڑکوں اور لڑکیوں کو جنہوں نے امی ابو بننے کے لیے اس وقت دوڑ لگائی ہوئی ہے. اگر ہم ایک گیپ بھی لے آئے نا کہ بھائی گیپ لے آؤ, کہ آپ صرف پہلے تیاری کر لیں, آپ کو 1 سال کا کیمپ چلیں, ایک گیپ ایئر لے لیں اپنے اس پاکستانی سسٹم سے, گیپ ایئر, کہ اس سال میں اپنے اوپر غور و فکر کروں گا کہ کیا میں اس قابل بھی ہوں کہ میں 5 سال کے بچے کو 12 سال کے بچے کے 5 سے 12 تک کا جو ذمہ ملے گا اس میں نبی علیہ السلام کی نہج تک لے کے جا سکتا ہوں, یا پھر میں مولوی بناؤں گا میکسیمم پاکستانی مولوی جو دین سے دور مذہب کے قریب ہوگا, یا پھر وہ لبرل پروفیسر بناؤں گا جس کو نہ دین کا پتہ ہوگا نہ دنیا کا. ٹھیک ہے. اور سوڈو انٹلیکچولیزم میں ایروگینٹ بھی ہوگا, وہ سوچیں تو صحیح. یا پھر وہی ہوگا دونوں کے بیچ میں غوطہ دوں گا اور وہ اچھل کے باہر آئے گا ایتھیزم کی فلیور میں. یہ تیسرا یہی حل ہے. سو پھر دیکھ لیں, یو نیڈ ٹو میک اے ڈیسیژن رائٹ ناؤ, رائٹ ہیئر. آئی بیگ آف یو, خدا کا واسطہ, اسلام سے سنسیئر ہے, یہ ڈیسیژن لے کے پہلے اس 2 نمبری کو بند کیا جائے. ورنہ 3 سوال پوچھ رہے, خدا کی قسم پاکستانی 3 سوال پوچھ رہے ہیں, پیسے کتنے کماتے ہو, گھر اپنا ہے کہ کرائے کا ہے. یہ 2 نمبری ہے ہماری. یہ ہماری ان ماؤں کے قدموں تلے جنت بھی ڈھونڈ رہے ہیں ہم, ان باپوں کو رضا میں اللہ کی رضا ڈھونڈ رہے ہیں. تو کچھ تو حیا شرم کریں. پیسے کتنے کماتے ہو, گھر اپنا ہے یا کرائے کا, اس سے میرے بچوں کی آخرت پہ فرق کیا پڑے گا؟ مجھے بتائیں آپ. یہ وہ ماں باپ ہیں ہمارے جو حضرت علی کے رشتے کو بھی نہ کروا دیں, حضرت عمر بن خطاب سے اپنی بیٹی نہ دیں. کیوں؟ پیسے کتنے کماتے ہو, گھر اپنا کرایہ کا, نہ علی کا نہیں ہے اپنا گھر. یہ کڑوی حقیقت ہے بالکل. ٹھیک ہے. میں کیا کروں؟ آپ اسلام بچہ کنفیوز پتہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کتابوں میں اسلام, ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام کی سیرہ, صحابہ کے درجات, اور جب اپلیکیشن کی باری آتی ہے سب کچھ 0 پہ کر دو. یہاں پہ گھر دیکھنا ہے, یہاں پہ گاڑی دیکھنی ہے, یہاں پہ لڑکی کی ناک پتلی ہونی چاہیے, رنگ گورا ہونا چاہیے, یہ دیکھ, یہ باقی سب کہانیاں صرف 2 نمبری کے لیے دکھائی گئی. وہ کنفیوژن میں سپلٹ ہو جاتا ہے. اور وہ اسلام سے بیزار پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام ان ریئل کر دیا ہم نے. اور میری باتیں اس وقت ان ریئل لگ رہی ہیں کسی لوگ بندوں کو, تو میں ان کو بتا رہا ہوں یہ آپ ہیں وہ جن کی وجہ سے سارا مسئلہ ہوا, جن کو میری باتیں اور ٹو آئیڈیلسٹک لگ رہی ہیں. 700 سال تک ایک ذرہ نہیں ہلا سکے ہم صحابہ کرام کی نہج کا, جب تک کہ یہ کروسیڈز کا پیک چل کے ہم نے یورپین انلائٹنمنٹ کی جنریشن جو ہے نا, میں بھی نبی اسلام کی اور خلفاء راشدین کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں لیٹر جنریشن کی بات کر رہا ہوں. پاکستان ابھی تک گیتا سے آزاد نہیں ہو سکا, ابھی تک برہما کا دور چل رہا ہے. گھر اپنا ہے یا کرائے کا, پیسے کتنے کماتے ہو, لڑکی پتلی ہے یا گوری ہے,
ایون شادی کی جو رسومات ہیں ہماری چھوڑ دیں وہ تو خیر ہے، خیر ہے، وہ تو پلسیبو ہے. یہ کوالیفیکیشن آف شادی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شادی ہاں یا نہ ہونی ہے. ایسے 2 نمبروں کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے جو اس طرح کے سوال کرتے. میں ان لوگ ریگولر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شریف النفس ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم تو دین میں بھی اور دنیا میں دونوں میں بیلنس کر کے چلتے ہیں، دوپٹہ بھی کرتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے. تو I'm talking about those people. Why can't we be real? گھر اپنا ہے یا کرائے کا؟ پیسے کتنے کما رہے ہو؟ گورنمنٹ جاب ہے، CSS کر چکا ہے بچہ، بس اس کو تو ساری بیٹیاں دے دو. ٹھیک ہے. یہ کون ہے؟ یہ جن ہے. کون سے؟ کسی باپ کے سر میں جن گھسا ہوا ہے کہ CSS کر لی. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ پولیس پرماننٹ جاب ہے، وہ نکال نہیں سکتا. ہاں نہیں اس کو پاور کی وہ ہنگر ہے کہ ہاں گورنمنٹ کی اپنی 2 نمبری پوری کرائے گا اپنے دماد سے نا. اور CSS والا کیا کرتا ہے؟ مجھے بھی بتائیں CSS والا کیا کرتا ہے؟ سب سے کم تنخواہ ہے اس کی CSS کی، باقی کی اس سے بہتر ہے کارپوریٹ جاب میں. نہیں، ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا، پاور ہمارے پاس ہے. ہمیں یہ سب چھوٹے چھوٹے نواز شریف ہم نے گھروں میں رکھے ہوئے، چھوٹے چھوٹے شہباز شریف، چھوٹے چھوٹے شیخ رشید، ہمارے گھروں میں. حل بتائیں. یہ دیکھیں یہ مسئلے مسائل جو ہیں بہت سارے لوگ اس کو اجاگر کرتے ہیں، آپ بھی اس پہ گاہے بات کرتے رہتے ہیں. اس کا حل بتائیں پوائنٹس میں کہ یہ حل ہے. دیکھیں ماں اور باپ ٹھیک ہو جائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کلاک ریسیٹ کرنا ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں نصیحتوں سے یہ والی قوم ٹھیک ہونے والی ہے؟ پریکٹیکلی میں اس قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں خالی، میں ان سٹینڈرڈز کی بات کر رہا ہوں. جس مرضی قوم نے اٹھا لیے ہوتے ہیں سٹینڈرڈز، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسپا کرنا تھا. ہم سب سے پسپا قوم ہے، مان ہی نہیں رہے ہم. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بندہ ہسپتال نہیں جائے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا. کون سا بندہ ہسپتال نہیں جاتا؟ جو جسمانی مریض ہوتا ہے، مگر ساتھ جو ہسپتال جاتے ہیں نا وہ جسمانی مریض ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض نہیں ہوتے. نفسیاتی مریض ہوتے ہیں جو جسمانی مریض تو ہوں مگر اپنی جسمانی مرض کو بھی نہیں مانتے اور ہسپتال نہیں جاتے اور اسی طرح مر جاتے. میں تو اس حوالے سے بالکل کلیئر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بے آسرا نہیں چھوڑتا، بشرطے کہ آپ کی نیت ہو کہ آپ نے حق حاصل کرنا ہے. یہ پہلی اور آخری شرط یہ ہے. ایک ہی شرط ہے کہ آپ سچائی کو پسند کرتے ہیں، جب دل گواہی دیتا ہے تو اسے قبول کرتے ہیں. اور اگر آپ کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے، ویسے تو ہر انسان میں یہ آپ نے جان بوجھ کے اسے دفنا دیا ہے، تو سرکار پھر آپ رسول اللہ کا زمانہ پا کر بھی ابو جہل ہی رہیں گے. رسول اللہ کا زمانہ پا کر بھی رسول اللہ کے ہاشمی خاندان سے ہوتے ہوئے، آپ کے ساتھ رشتہ داری ہوتے ہوئے، چچا ہوتے ہوئے ابو لہب بھی رہیں گے. اور اگر آپ کے اندر تڑپ موجود ہے تو آپ یمن میں ہوں گے وہ ایسے کرنی بن جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ فارس کے رہنے والے ہوں گے، کتنے مذاہب سے ہوتے ہوئے الٹیمیٹلی مکے پہنچ کے تو سلمان فارسی بن جائیں گے. غلام ہوتے ہوئے سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ایمان آپ کا مقدر ہو جائے گا. آپ کتنے اللہ کے لیے مخلص ہیں. آج بھی آپ لوگ، یہ میری پچھلے دنوں میں ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے تو اس میں نے بتایا آپ ٹیسٹر لگا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بات سمجھ نہیں آئی، میں تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. یہ تو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کسی کو بات سمجھ نہیں آئی ہے. اس کا تو مطلب ہے اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اٹ مینز اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا نااہل بنایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے جہنم میں پھینکے. نہیں. ہمارے وہ اسٹوڈنٹس کے ماں باپ ان کو کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ پاگل تھے، تم لوگوں نے نیا طریقہ نکال لیا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھو نا کہ تم جس دین کے اوپر چل رہے ہو یہ کہیں لکھا ہوا پڑھا تھا؟ اپنا تو بغیر لکھے ہوئے پڑھ کے ہی عمل کر رہے ہو نسل در نسل، اور ہم سے کہہ رہے ہو لکھا ہوا دکھاؤ. چلو ہم دکھا بھی دیتے ہیں، ہم تو دکھا دیں گے اور تمہارے پاس قیامت تک ٹائم ہے، تم دکھا نہیں سکو گے. پھر کیا نکلے گا اس میں سے؟ اس کے بعد یہ نکلے گا دشمنی، غصہ، دل کا غم. اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. وہ تو علماء یہود میں بھی اللہ نے کہا کہ ان کے جو سینے ہیں نا وہ یہ زبان سے بولتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے سینوں کے اندر غم ہے اس بات کا کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے ہیں، بنو اسرائیل کو چھوڑ کے. تو دل کے غم کا تو کوئی علاج نہیں ہے. تو بجائے اس کے اوپر رونا رونے کے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سے بچا لیا. اس چیز کی خوشی آپ کے اس غم پر بھاری ہونی چاہیے، بجائے کہ آپ روگ لگا کے بیٹھ. یہ اکثر لوگ یہی روگ لگا کے بیٹھے ہوئے، ابا جی بھی ساڈے دا مطلب ہے،
وہ تے تہجد گزار سن. صرف تہاڈا ہی ابا تہجد گزار سی؟ دیوبندیوں کے ابے تہجد گزار نہیں ہے؟ شیعہ کے ابے تہجد گزار نہیں ہے؟ قادیانیوں کے ابے تہجد گزار نہیں ہے؟ تو بریلویوں کے ابے بھی اگر تہجد گزار ہیں تو اسے کیا فرق پڑا؟ کیا یہ کرائٹیریا ہے؟ کرائٹیریا ہے علم، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں چیزوں کو ماننا. اگر آپ نے کرائٹیریا یہ رکھنا ہے کہ میری جذباتی ایفیلیشن ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں میرے بھائی، وہ تو پھر آپ پوری زندگی اسی طرح سرگردہ رہیں گے. لہٰذا میں بالکل اس ڈاکٹرن کو نہیں مانتا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یا وہ بیچارے اتنے اگنورنٹ ہیں. نہیں، جب آپ نے بتا دیا ان کی بوتھیاں آپ کو بتائیں گی. وہ جو مکاری اپنے چہرے سے کر رہے ہوں گے نا، وہ آپ کو مکاری بتا رہی ہوگی کہ اس کو سمجھ آ گیا ہوا ہے، صرف یہ ٹیک چالیاں کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کا ابا ہو یا آپ کا دوست ہو. اس کی مکاری آپ کو نظر آئے گی کہ یہ مکاری کر رہا ہے اس وقت، تو وہ مکاری اپنے ساتھ ہی کر رہا ہے. ہماری بلا سے پوری دنیا جہنم میں چلی جائے، کسی کے جہنم میں جانے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی بچوں سے بھاگے گا، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان یہ بھی کہے گا کہ مجھ سے میرے بچے، میری بیوی، سب کچھ لے لے، یا اللہ مجھے چھوڑ دے. اس سے سخت جملہ کوئی ہو سکتا تھا؟ وہ بیوی بچے جن کے پیچھے لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر کہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. پارہ نمبر 30 کھولیں تو یہی سارا ٹاپک ہے. سورہ عبس کے اندر اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے تمام رشتہ دار قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، بیوی بچے دے کے کہے گا کہ یا اللہ مجھے چھوڑ دے. تو یہی بات اگر میں دنیا میں کروں کہ بھاڑ میں گئے ماں باپ، بیوی بچے، رشتہ دار، ہر شخص کو پہلے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، تو اس کے اوپر برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ اور اگر کوئی برا مان رہا ہے نا، تو یہ وہی بندہ ہوگا جو قیامت والے دن انہی بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ کو فدیے کے طور پر دے کے کہہ رہا ہوگا مجھے چھوڑ. لہٰذا اس کے بیوی بچے بھی اس سے ہوشیار رہے کہ اس نے تو تمہیں بیچ کے اپنی جنت پکی کرنی ہے. بھاڑ میں گیا تمہارا ابا، خاوند گیا بھاڑ میں، بچے گئے بھاڑ میں. تم قرآن و سنت کو دیکھو اور اس کے اوپر عمل کرو، ورنہ قیامت والے دن انہی رشتہ داروں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے قربانی کا بکرا بنا کے. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اس دن آنے سے پہلے ہی اپنی آخرت کی تیاری کر لیں اور اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا
وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.